चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज सिलसिले का नंबर 12 है और आज एक और प्री क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है। देखना यह है कि आज किस टीम ने आगे जाना है। यकीनन एक टीम ने क्वार्टर फाइनल की तरफ सफर कर लेना है और एक टीम ने पीछे रह जाना है। एक तो हमारे साथ सखर के इस्लामी भाई हैं और दूसरी तरफ सरदाराबाद फैसलाबाद के इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला करना है। मीठे इस्लामी भाइयों, इससे पहले के मुकाबले को लेकर आगे चले एक आपको अर्ज करना चाहूंगा। शब जुमा है, बड़ी मुबारक रात है, दुआओं की कबूलियत की रात है और कल है जुमा का दिन। ये खास इबादत के दिन और इबादत की घड़ियां हैं। रिवायतों में आता है कि जुमे का दिन अल्लाह की बारगाह में इस कदर शर्फ व बुजुर्गी रखता है कि इस दिन जो नेकी की जाए वो 70 नेकियों के बराबर है। तो हो सके तो जुमा के दिन खूब नेकियां करें और कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। हदीस पाक का मजमून भी है कि जो 200 बार जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तो क्यों ना खूब दुरूद पाक पढ़ के ये बरकतें लूटी जाएं। तो आज रात भी और कल का दिन भी गुनाह से बचकर नेकियां करते हुए और दुरूद पाक पढ़ते हुए हमने गुजारना है। आइए, अब कल यानी जो सिलसिला हुआ था उसमें हमने आपसे एक सवाल किया था। उस सवाल का आपसे अभी जवाब थोड़ी देर में इंशाल्लाह जवाब भी देंगे और उस जवाब का फिर देखेंगे कि किसने उसमें से दुरुस्त जवाब दिया है। जैसे ही वो मेरे पास कुरानदाजी के पेपर्स आ जाते हैं अनाउंस करेंगे। लेकिन आज का सवाल कर लेते हैं कि आज मदनी चैनल के नाजरीन को सिलसिले के इख्तिताम से पहले क्या जवाब देना है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आज आपसे सवाल यह किया जा रहा है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक शख्स को दर्द सर और बुखार होता है और उसका गुनाह, इसके आगे डैश है, पहाड़ जितने होते हैं। फिर जब ये उससे जुदा होते हैं तो उसके गुनाहों में से एक जर्रा भी बाकी नहीं होता। ये किस पहाड़ की बात हुई है? इस हदीस पाक में आपने उस पहाड़ का नाम बताना है और ये जवाब भी माहनामा फैजान मदीना मार्च में मौजूद है। एक तो बीमारी जो अल्लाह की रहमत है, ये फजीलत भी इससे पता चल रही है, सब्र का सवाब भी पता चल रहा है और फिर इस इल्म में इजाफा भी हो जाएगा। ये किस पहाड़ की बात हो रही है? सिलसिला खत्म होने से पहले नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने हमें जवाब देना है। आज आपकी राय भी हमें चाहिए। आप बताइए कि सरदाराबाद फैसलाबाद के इस्लाम भाई आगे जाएंगे या सखर बाबुल इस्लाम सिंध के शहर सखर से आए हुए इस्लाम भाई आगे जाएंगे? आपकी राय को भी सिलसिले के आखिर में चेक करेंगे कि राय क्या थी, नतीजा क्या निकला। दोनों टीमों से गुजारिश करेंगे कि अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें और सिलसिले को हम लेकर आगे चलते हैं। सल्लू अलल हबीब। माशाअल्लाह, सखर वाले भी अपनी जगह तशरीफ रखें, सरदाराबाद फैसलाबाद के इस्लामी भाई भी तशरीफ रखें और यहां मौजूद इस्लामी भाई भी अपनी जगह तशरीफ रखें। आज शब जुमा है तो बड़ी तादाद में आशिकान रसूल आते हैं और जरा आराम से बैठेंगे तो सुकून से आप सिलसिला देख सकेंगे। एक बार बैठ जाएं तो बार बार खड़े भी ना हो और एक बार बैठ जाएं प्लीज। सारे इस्लाम भाई एक बार तसल्ली से जो आ चुके हैं वो बैठ जाएं और बैठ के तसल्ली के साथ सिलसिला देखें। आइए देखते हैं कि पिछला सिलसिला, कल का सिलसिला जो ज़हनी आजमाइश का हुआ साहिवाल और मरकजुल औलिया लाहौर के दरमियान, मदनी चैनल के सिलसिले ज़हनी आजमाइश के सिलसिलों में से एक दिलचस्प तरीन कल का सिलसिला था। आइए देखते हैं कल के सिलसिले का नतीजा कैसा रहा। चलो चलो समेट लो, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। इल्म नूर है। बताइए, इंजेक्शन लगाने से वुजू टूटेगा या नहीं? इंजेक्शन लगाने से वुजू उसी सूरत में टूटेगा जब खून बहने की मिकदार निकल आए। जवाब दुरुस्त दे दिया। बताएं कितनी मिकदार में खून निकलने से वुजू नहीं टूटेगा? अगर खून चमका अपने महल से बहा नहीं तो वजू नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर चाकू लगा या छुरी की नोक लगी, सिर्फ खून चमका या बहा नहीं तो वजू नहीं टूटेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया।
جس کی پیشانی سجدے میں گرد آلود ہو جائے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جب تک پیشانی گرد آلود رہتی ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے. ان ستاروں میں بنے مہر منور سے. جواب درست دے دیا ہے. ایک گھر بار تو کیا غار میں جان بھی دے دیں. سانپ ڈستا ہی رہے نہ ہو مضطر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں کیا بیان ہوا؟ کہ سرکش قوموں میں سے قوم یونس بھی تھی جو ایمان لے آئی. اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں دنیا میں ذلت کے عذاب سے بچا دیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کس چیز کا کاروبار کیا کرتے؟ کپڑے کا کام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کون سا لقب آسمان سے اتارا گیا؟ صدیق لقب آسمان سے اتارا گیا. جواب درست دے دیا. ایک بات تو طے ہے کہ اس سوال کے جواب میں کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے کیونکہ ایک ہی کو نمبر دیے جائیں گے. 7 یہاں ہیں, وہاں 8, 9, 10. جناب اس بار ساہیوال والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پھر بیل بجائیے ساہیوال والوں نے. نماز جنازہ. کیا یہ جواب درست ہے؟ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. سارے کے سارے جوابات درست دے کر مرکز الاولیاء لاہور سے آگے نکلے ہیں ساہیوال والے. جی ساہیوال کے اسلامی بھائی مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائیوں سے کل آگے نکل گئے. مدنی چینل کے ناظرین آج دیکھنا ہے سکھر یا سردار آباد فیصل آباد. یاد رہے یہ 2 ایسی ٹیمیں ہیں جنہوں نے اب تک ہمیں بہت زبردست یوں سمجھیے سلسلے دیے ہیں, شاندار تیاری کر کے آتے ہیں, مگر آج دیکھنا ہے کہ ایک کون سی ٹیم ہے جو کوارٹر فائنل کی طرف چلے گی. سکھر کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنا تعارف کروائیں گے. جی غلام محمد اتاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سکھر, درجہ سادسہ. جی احمد نعیم اتاری, مدرس جامعۃ المدینہ سکھر. ماشاءاللہ. جی حبیب اللہ اتاری, جامعۃ المدینہ ڈیرکی, درجہ ثالثہ. جامعۃ المدینہ ڈھیرکی کے طالب علم بھی ہیں. جی سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی. محمد شفیق اتاری, ماشاءاللہ. سردار آباد, مکتوبات و تعویذات اتاریہ اور آن لائن مکتوبات. ذرا زور سے بات کریں گے ٹھیک ہے جناب. اگلے اسلامی بھائی. محمد عثمان رضا اتاری, جامعۃ المدینہ نیو سول لائن, درجہ رابعہ. جی محمد کمل زبان اتاری, شعبہ دارالمدینہ سردار آباد. دارالمدینہ مکتوبات و تعویذات اتاریہ اور جامعۃ المدینہ. بہت خوبصورت مکسچر آیا ہے جناب. دیکھنا یہ ہے کہ سردار آباد یا سکھر. آئیے دیکھتے ہیں آج کا مدنی مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر اور مرحلوں پر مشتمل ہے. جی علم نور ہے, عشق کے بول, مضامین قرآن, دارالفتاء اہل سنت ایپلیکیشن, فیضان صدیق اکبر. تحریر کیجئے اور درست کیجئے. یہ 7 سیگمنٹ ہوں گے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. یاد رہے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے 10-10 سوال ہونے ہیں. پہلا سوال کریں گے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی غرض سے کتنے گھنٹے پیدل چلنے اور پیدل چلنے کا کیا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا بات ہے امیر اہل سنت کی. امیر اہل سنت فرماتے ہیں ذکر و درود کے ساتھ روزانہ 1.25 گھنٹہ پیدل چلیے اور پیدل چلنے میں یہ ترتیب رکھیے, پہلے 15 منٹ تیز قدم, پھر 15 منٹ درمیانہ قدم اور آخر میں 15 منٹ پھر تیز قدم چلیں تو اس سے پورے جسم کو ورزش حاصل ہوگی. کیا بات ہے ہمارے امیر اہل سنت کی. جہاں ہمیں وظائف اور روحانی علاج بھی بتاتے ہیں وہاں طبی فوائد بھی بتاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں اگر اسلامی بھائی ہوں تو سبحان اللہ کی آواز بھی ذرا بلند ہونی چاہیے. کیسے کہیں گے؟ یہ ہوئی نا بات. بتائیے جو وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر سورہ قدر پڑھے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھتا ہے
اس کا شمار شہداء کے ساتھ ہوگا، اور جو 2 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا 1 مرتبہ جو پڑھتا ہے اس کا صدیقین میں، اور جو 2 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا شہداء میں، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کا شہداء اس کا حشر میں، حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو سورہ قدر پڑھنے کی کون سی فضیلت بتائی گئی تھی۔ جو میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد آسمان کو دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ کیونکہ آپ نے شاید وہ فضیلت بتائی ہے کہ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، سوال یہ تھا کہ وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اس لیے جناب غلطی ہو گئی ہے، سردار آباد والوں سے غلطی ہوئی ہے، سکھر والوں سے سوال ہے۔ اب بتائیے کہ ولایت سے کیا مراد ہے؟ ولایت ایک قرب خاص ہے۔ اللہ عز و جل محض اپنے فضل و کرم سے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، شب جمعہ ہے، ہم بھی تمنا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہ رب کریم ہمیں بھی اپنی ولایت کا شرف عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا وہ شعر اگر آج عارف بھائی بھی آئے ہیں، اگر طرز میں سنا دیں کہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے پیر کا واسطہ یا الہی۔ چلے جناب، اولیاء ہی کی بات ہو رہی ہے، بتائیے سب سے افضل اولیاء کون سے ہیں؟ سب سے افضل اولیاء اولیاء محمدی جین ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ تمام اولیاء اولین و آخرین سے اس امت کے اولیاء افضل ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فرض نماز کو ان کے ارکان کے ساتھ مکمل ادا کرنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثل الصلاۃ المکتوبۃ کمثل المیزان من اوفى استوفى، کہ فرض نماز کی مثال اس ترازو کی ہے جسے پورا کیا جائے تو اسے اس کا پورا پورا اجر ملتا ہے۔ فرض نماز کی مثال ترازو کی سی ہے، جس نے اسے پورا کیا اسے پورا پورا اجر ملے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے فرض نماز کو ان کے ارکان کے ساتھ مکمل ادا نہ کرنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 2 مردوں کی نماز بظاہر تو ایک جیسی ہوگی، ان کے رکوع سجود ایک طرح کے ہی ہوں گے، لیکن ان کی نمازوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیانی خلا جتنا فاصلہ ہوگا۔ جی جناب، ان کے نمازوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیانی خلا جتنا فرق ہوتا ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب سوال ہوگا سکھر والوں کے ساتھ، رسمی طور پر علم حاصل کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ رسمی طور پر علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی جامعہ یا دارالعلوم میں داخلہ لے کر باقاعدہ طور پر درس نظامی کرنا۔ کسی دارالعلوم یا جامعہ کے شعبہ درس نظامی میں داخلہ لے کر باقاعدہ طور پر علم دین حاصل کرنا، رسمی طور پر علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب بتائیے غیر رسمی طور پر علم حاصل کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ غیر رسمی طور پر علم حاصل کرنے کے چند صورتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ علماء کی صحبت اختیار کرنا، مدنی قافلوں میں راہ
خدا میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، علماء کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور مدنی مذاکروں وغیرہ میں شرکت جی بہت سارے طریقے ہیں علماء کرام کی صحبتیں اختیار کرنا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر بات کریں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات، مدنی مذاکرے سننا، اسی طرح علماء کرام کی کتابیں سننا، کتابیں پڑھنا، بہت سارے طریقے، اور مدنی قافلوں میں سفر کرنا. انشاءاللہ ہم بھی یہ ذرائع اختیار کر کے علم دین حاصل کریں گے چلے ماشاءاللہ. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے سکھر والوں کی. بتائیے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی بندگی کی کس طرح وضاحت فرماتے ہیں؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں بندگی تین طرح ہوتی ہے. نمبر 1 کہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو قدر و رضا اور تقسیم پر راضی رہنا اور اللہ عز و جل کے لیے اپنی نفس کی خواہشات کو رضا الہی کے لیے قربان کر دینا. اور نمبر 3 اطاعت کرنا، رب کی اطاعت کرنا. تقریباً آپ کا جواب تو درست ہے. احکام شریعت کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ قضاء و قدر اور تقسیم پر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کر دینا. جواب درست دے دیا ہے. اب بتائیے جناب امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی عمل کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے علم کے حصول کا ایک ذریعہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ امام غزالی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اے بندے تو علم حاصل کر، تجھے وہ چیزیں بھی حاصل ہوں گی جو تو نہیں جانتا. اس بارے میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عامل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. کیا بندے اپنے علم پر عمل کر، اللہ تعالیٰ تجھے اس چیز کا بھی علم عطا فرما دے گا جو تو نہیں جانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، ذرا سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسا علم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، یعنی اور علم عطا فرما دے گا. جواب درست دے دیا ہے. رب کریم ہم سب کو عالم با عمل بننا نصیب فرمائے. 5 سوال ہو گئے ہیں. عابد باپو سے پوچھیں گے، کیا یہاں اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی سوال کریں گے؟ اب تک تو دونوں طرف کے اسلامی بھائی جواب دیتے جا رہے ہیں. ایک سوال میں غلطی ہو گئی ہے سردار آباد والوں سے. ایک سوال دونوں طرف سے پوچھ لیتا ہوں اور پھر آپ کی باری ہے. حدیث مبارکہ میں طاقتور کسے قرار دیا گیا ہے؟ سکھر والے جواب دیں. بخاری میں ہے طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے. طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی حضور فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو جواباً آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں تو شیطان کو ناراض ہی کروں گا، اور فرمایا کہ اگر وہ بندہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو اس میں سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے، اور اگر وہ میری اصلاح فرمائے، اور اگر وہ بندہ اس میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے، اسے معاف فرمائے. کچھ تھوڑی سی غلطی ہے لیکن جواب آپ کا ہم درست مانتے ہیں. لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ فرمان کمال کا فرمان ہے. آج ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہم کس طرح رپلائی دیتے ہیں، کتنا غصہ کرتے ہیں. آج زمانے میں لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. سیدنا فضیل بن عیاض اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے خلاف کسی نے بات کی، آپ نے کیا فرمایا؟ کہتے خدا کی قسم میں شیطان کو ناراض ہی کروں گا. پھر دعا مانگی، یا اللہ عز و جل اس شخص نے جو میری برائیاں کی ہیں اگر وہ مجھ میں ہیں تو مجھے معاف فرما دے اور میری اصلاح فرما دے، اور اگر اس شخص نے جو میری برائیاں کی ہیں وہ جھوٹا ہے تو یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے. کیا خوبصورت طریقہ رہا. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی غصہ نہیں، اور اپنی سمجھے کہ مغفرت کا سامان کیا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی حلم، بردباری اور نرمی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جی باپو تیار ہیں آپ؟ جی جناب کیا سوال ہے؟ آج تو سوغات مدینہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ، ان میں میوہ جات مدینہ اور کچھ کتابیں بھی، تحائف بھی انشاءاللہ. سوال فرمائے باپو. جو شخص صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھتا ہے
تو وہ اپنے اوپر رحمت کے کتنے دروازوں کو کھول لیتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں گے, آواز نہیں نکالیں گے. جو شخص صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت کے 70 دروازے. ارے واہ, ارے واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جواب درست ہے, ایک مرتبہ پڑھا بھی. جی جناب, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال بھی کر لیں باپ. جی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت بتائیے. اعلیٰ حضرت کی کنیت, جی ذرا مشکل سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو محمد. آپ نے جواب دیا ابو محمد, اس طرح آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی کنیت بھی پوچھ لی گئی ہے, ابو محمد. دونوں طرف کے 6 سوال بھی ہو گئے ہیں, یہاں بھی تحائف بٹے ہیں. اب باری پھر سکھر والوں کی ہے. حسد کرنے والا گویا کس پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا خود اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت کے قابل نہیں, اس کو نعمت یہ کیوں دیے. دوبارہ جواب دیجئے. حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ پر گویا اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت کے قابل نہیں, اس کو نعمت یہ کیوں دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر گویا وہ اعتراض کرتا ہے. یہ کتنی بری بیماری ہے کہ رب پر اعتراض کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو یہ نعمت کیوں دی, مجھے کیوں نہیں ملی. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے شیطان نے کس سے کس معاملے میں حسد کیا تھا؟ شیطان نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا تھا. کس معاملے میں؟ سجدہ کرنے کے معاملے. جی, سجدہ کرنے کے معاملے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا. جواب درست دے دیا ہے. جو شخص امام کے ولد ضالین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص امام کے ولد ضالین پر آمین کہتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب ان کی جو ہے نا آمین فرشتوں کی موافق ہوتی ہے. یہ حدیث پاک ہے کہ امام جب ولد ضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا یہ جواب پورا درست مانا جائے؟ مفہوماً تو انہوں نے بات پوری کر لی تھی. آپ نے چونکہ حدیث نہیں سنائی اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. اچھا, ولد ضالین کے بعد جو آمین کہیں گے وہ اتنی آواز میں کہیں گے کہ آپ کے کان سن سکیں. اب باری ہے سردار آباد فیصلہ آباد والوں کی. اب سوال کا آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مخموم القلب کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ مخموم القلب. جی, آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے. مخموم القلب جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ گناہوں سے اور بیجا باتوں سے اور حسد سے بچتا ہے. مفہوم حدیث ہے مخموم القلب لوگوں میں سب سے افضل ہے اور یہ وہ ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والا, ہر قسم کے گناہ, سرکشی, دھوکہ دہی اور حسد سے بچنے والا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. 8 سوال ہو گئے ہیں. اب وہ 2 سوال ہیں جن میں آپشن دیا جائے گا. رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3 آپشن ہیں. 313, کم و بیش 1,24,000 یا 10,000. اور 313. آپ نے کہا 313. مدد کا آپشن بھی تھا آپ کے پاس. کم و بیش 1,24,000 کا آپشن بھی تھا. 10,000 کا آپشن بھی تھا. 313 اصحاب بدر کی تعداد ہے اور آپ نے کہا کہ رسولوں کی تعداد بھی 313 ہے. جی ہاں, جواب درست دے دیا ہے. شاید آج مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کو پہلی بار پتا چلا ہوگا کہ رسولوں کی تعداد بھی 313. سوال ہے سردار آباد فیصلہ آباد والوں سے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا.
बताएं आपने जलजला कैसे रोका। याद रहे मदनी चल के नाज़रीन, जलजला रोका नहीं जा सकता, मगर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दबदबा और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कैसे कमालात से नवाजा था। 3 ऑप्शन हैं, नमाज अदा करके, दुआ मांगकर, या जमीन पर दुर्रा मारकर। जमीन पर दुर्रा मारकर। अल्लाह अकबर, जमीन पर दुर्रा मारकर। कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, ऐ जमीन रुक जा, ओ क्या उमर तुझ पर अदल नहीं करता। अल्लाह अकबर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सक्खर वालों से सवाल है, आसमान से पहली बारिश कब नाजिल हुई? 10 मुहर्रमुल हराम, 12 रबीउल अव्वल या ईद उल फित्र के दिन? 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रमुल हराम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरदाराबाद फैसलाबाद वालों से अब आखिरी सवाल होगा, और सवाल यह है कि 6 रजबुल मुरज्जब किस अजीम हस्ती का उर्स होता है? दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10-10 सवाल हो गए हैं जनाब। अब स्कोर बोर्ड देखना होगा, वो हमें बताएगा कि मुकाबला कैसे और कहां तक जा रहा है। जी 19 नंबर है सक्खर वालों के, 18 नंबर है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों के। 1 नंबर का फर्क है जो कभी भी आगे पीछे हो सकता है। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इश्क के बोल। जी पहले अशार, पहला शेर पूछेंगे हम सक्खर वालों से। गाह वो आफताब हैं, गाह वो महताब हैं, जमा है उनके गालों में महरो माह तमाम दो। जमा है उनके गालों में महरो माह तमाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तलवों से उनके 4 चांद लग गए हैं महरो माह को। तलवों से उनके 4 चांद लग गए महरो माह को। है ये उन्हीं की ताबिशें, है ये उन्हीं के नाम दो। है ये उन्हीं की ताबिशें, हैं ये उन्हीं के नाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कूचाए दिल को बसा जाती महक से तेरी। काम इतना भी मुझे बादे सबा ने ना दिया। काम इतना भी मुझे बादे सबा ने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी बीमारे मोहब्बत भी हुए हैं अच्छे। रोज अफजू है मर्ज काम दवा ने न रोज अफजू है मर्ज काम दवा ने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करीब है रगे गर्दन से पर जुदा है वो। दोबारा। करीब है रगे गर्दन से पर जुदा है वो। मदद का ऑप्शन दोनों टीमों के पास मौजूद है। सेकंड्स। मदद। जी मदद लेंगे, किससे लेंगे? इन इस्लामी भाई से लेंगे। देखते हैं ये मदद काम आती है कि नहीं। देख माइक दीजिए जनाब। सक्खर वालों ने मदद का अपना ऑप्शन यूज कर लिया है। ये शेर कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं? करीब है रगे गर्दन से पर जुदा है वो, ना यार दिल में मकी है ना यार आंखों। ना यार दिल में मकी है ना यार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सक्खर वालों को बचा लिया है जनाब। सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की बारी है। ना ऐसे फूल खिले हैं कभी ना आगे खिले। चाहे तो मदद। बहारों में है अरब की बहार आंखों में। बहारों में है अरब की बहार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी कहता है कि ये क्या जोश जुनू है जालिम। अब सक्खर वाले मदद नहीं ले सकेंगे। कभी फिर गिर के तड़पने की तमन्ना। कभी फिर गिर के तड़पने की तमन्ना करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल अगर रंजे मासी से बिगड़ने लगता। अफ़्व का जिक्र सुनाकर मैं संभाला करता। अफ़्व का जिक्र सुनाकर मैं संभाला करता। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। यार आप सबसे ज्यादा तो मेरी आवाज है, कैसे कहोगे भाई? है हुई ना गल जनाब। जनाब सक्खर वालों की बारी है। गुलजारे जिना तेरे लिए हक ने बनाए।
अपने लिए तेरा गुले रुखसार हाय हाय, अपने लिए तेरा गुले रुखसार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह ताला भी हुआ उसका तरफदार। सरकार तुम्हें जिसने तरफदार वाह वाह वाह, सरकार तुम्हें जिसने तरफदार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहां तो अशार की तैयारी मजबूत है। क्या आप भी अशार सुनाएंगे? चले, आज नातख़्वां आरिफ भाई आए हैं और माशाल्लाह कई कलाम इन्हें याद भी होंगे। आरिफ भाई आज ही आप ही कोई शेर पूछ लीजिए और हमारे हाजरीन में से देखें कौन सुनाता है। आबिद बापू इंशाल्लाह उनके पास पहुंचेंगे और अच्छे अच्छे तहफ़ भी देंगे। आरिफ भाई कोई पहला मिसरा तर्ज में सुनाए, फिर अच्छा देखते हैं। चले जनाब, आप तर्ज में सवाल कर लें। या रब मेरे दिल में है तमन्नाए मदीना। अगला मिसरा। ऐसे नातख़्वां को आधा शेर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। चले जनाब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम लाला तारी जी। यार अब मेरे दिल में है तमन्नाए मदीना, आंखों से दिखा दे मुझे सहराए मदीना। जी आरिफ भाई, आप तर्ज में सुनाएं। इन आंखों से दिखला मुझे सहराए मदीना। आमीन आमीन, माशाल्लाह। जवाब इनका हम दुरुस्त मानते हैं और ये हमारे वो इस्लामी भाई हैं जो मेरा ख्याल है कि ज़हनी आजमाइश के हर सिलसिले में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह इनको भी सहराए मदीना देखना नसीब फरमाए, हमें भी देखना नसीब फरमाए। इब्राहिम भाई, चलें भाई। आरिफ बापू, आरिफ भाई आप एक और शेर पूछिए इसी तरह तर्ज में। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस राह चल दिए हैं गूचे बसा दी। अगर इसका मक्ता क्या है? ये भी समझाना पड़ेगा। मक्ता मतला जी, ये हो गया। जवाब दुरुस्त हो गया। ये जवाब दुरुस्त हो गया। तोहफा दे दें जनाब, जवाब दुरुस्त हो गया माशाल्लाह। चलें, ये तीसरा सवाल हो गया कि इस कलाम का मक्ता सुना दें। चलें, वो भी सब पूछ ले किसी से। आज जुमेरात है, चलें ज्यादा ताहिफ चले जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब जी। मुल्के सुखद की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। तर्ज में सुनाए आरिफ भाई। मुल्के सुखल की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जी संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। सुभान अल्लाह। जनाब अशार भी कंप्लीट हो गए हैं, इश्क के बोल सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ है। चलते स्कोर बोर्ड की जानिब। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? दो सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। 29 नंबर हैं सक्खर के, 28 नंबर हैं सरदाराबाद फैसलाबाद वालों के। अब चलेंगे जनाब, एक एक नंबर का फर्क चल रहा है और अब सेगमेंट है जिसका नाम है मज़ामीन कुरान। जी, मज़ामीन कुरान, ये बहुत खूबसूरत सेगमेंट। कुरान पाक के खूबसूरत सब्जेक्ट्स हमें पता चलते हैं। मदनी चल के नाज़रीन को मशवरा पहले भी मैंने दिया था कि आप इसके मज़ामीन को नोट कर लीजिए, एटलीस्ट उन आयात का नंबर नोट कर लें, सूरत का नाम नोट कर लें और बाद में खुद भी पढ़ें कि कुरान में हमारे रब ने कहाँ कहा और क्या क्या फरमाया है। बल्कि मुझे आज बता रहे थे हमारे मजलिस के इस्लामी भाई, अगर दिखा भी दें वो डायरी कि बहुत बड़ी तादाद में इस्लामी भाई इस्लामी बहनें ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाब लिख रहे हैं और एक अब तक डायरी पहुंच भी गई है। वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तैयारी और किस मोहब्बत के साथ हमारे सिलसिले लिखे जा रहे हैं। इल्म दीन का खजाना जमा किया जा रहा है। ये डायरी आबिद बापू के हाथ में है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा एक इन्होंने रजिस्टर बनाया हुआ है जी, और ये अंदर ज़हनी आजमाइश लिखा हुआ है, नाम वगैरह भी है और उसको सजाया हुआ है। देखें माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये ऐसा पहला हिस्सा इनका। मजीद ये कह रहे हैं कि अभी हमारा तहरीरी काम जारी है जी। कई मुझे इस तरह के भी मैसेज आए कि हमारी रात हो जाती है तो लाइट चली जाती है तो हम रिपीट सिलसिला देखकर इसको लिखते हैं, तो ये मोहब्बत है उनकी। लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज करता चलूं कि हमारा जो ये कंपटीशन है जिसमें हम फाइनल में इनाम दिया करते हैं, ऐलान किया करते हैं टॉप 3 का,
تو اور ٹاپ فرسٹ کو انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو بہت خوبصورت تحفہ بھی دیں گے. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ 2 اپریل کو ہمارا آخری کوارٹر فائنل ہے. 2 اپریل کے آخری کوارٹر فائنل کے بعد آپ اپنی لکھائی روک دیجئے گا اور اس کے بعد ہمیں اپنے رجسٹر بے شک رجسٹر پہ نہ بھیجیں, اس کی پہلے ویڈیوز بھیج دیں اپنے موبائل فون وغیرہ سے بنوا کے, پھر ہم دیکھیں گے کہ کس نے کتنے سوالات لکھے ہیں. تعداد ضرور بھیج دیں کہ آپ نے کتنے سوالات لکھے ہیں, کتنے جوابات لکھے ہیں, پھر ہماری مجلس آپ سے رابطہ کرے گی. 2 اپریل کو کس نمبر پہ ڈیٹیل بھیجنی ہوگی ہم انشاءاللہ عنقریب آپ کو وہ نمبر بھی واٹس ایپ کا دے دیں گے جس پر آپ ویڈیوز بھیج سکیں گے, اور اگر آپ کوریئر کرنا چاہیں گے اپنی کتابوں کو تو ہم کوریئر کا ایڈریس بھی آپ کو دے دیں گے. شروع کرتے ہیں سلسلہ مضامین قرآن. پہلا سوال کریں گے سکھر والوں سے. سورہ آل عمران کی آخری آیت نمبر یعنی 200 میں اہل ایمان کو فلاح اخروی کے حصول کے لیے کتنی اور کون سی ہدایت دی گئی ہیں؟ سورہ آل عمران آخری آیت. سورہ آل عمران کی آخری آیت میں 4 ان کو نصیحتیں دی گئی ہیں. نمبر 1, اللہ کی راہ میں صبر و استقامت سے ڈٹے رہیں اور استقامت میں کافروں سے بازی لے جائیں اور آپس میں مربوط رہیں, نظم کی پاسداری کرتے رہیں اور اللہ عز و جل کے ہر نافرمانی کرنے والے عمل سے بچیں. اس آخری آیت میں 4 ہدایتیں دی گئی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورہ مائدہ میں کیا بیان ہے اور اس سورت کی ایک خاص بات کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں حلال و حرام کے متعدد احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ سورۃ المائدہ میں وہ آیت بھی ہے جو تکمیل قرآن کے سلسلے میں نازل ہوئی. تکمیل قرآن تکمیل دین کے سلسلے میں نازل ہوئی. جی جناب, غلطی ہونے والی تھی. حجت الوداع کے موقع پر تکمیل دین کا اعلان ہوا, یہ آیت بھی اس میں شامل ہے. سورہ مائدہ میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بھی بیان کیے گئے ہیں. ان کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. جناب بتائیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 سے 85 سے کیا بیان ہوا ہے؟ سورہ اعراف کی 85 آیت میں قوم مدین کا ذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کو تجارت کے بارے میں امانت داری کا حکم دیا اور اس میں ناپ تول پوری کرنے کا حکم دیا اور راہگیر مسافروں کو تنگ نہ کریں, اس کی تلقین فرمائی. وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی, خیانت کرتی تھی, قوم مدین, حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تبلیغ فرمائی, انہیں اس بارے میں سمجھایا. اس آیت میں یہاں پر یہ تذکرہ ہوتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سے یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب کیا بتائے گئے ہیں؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو یا پھر انہی الفاظ کے ساتھ اس کا جواب لوٹا دو. مثال کے طور پہ جیسے السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو یا پھر السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دو. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہا جا سکتا ہے, وعلیکم السلام بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن بہتر الفاظ میں جواب دیں تو اس کی برکتیں زیادہ ہیں. اب سوال ہے سکھر والوں سے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا گیا؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں یا ان کی جانوں کے مالک ہیں اور ان کی ازواج مطہرات مومنوں کی روحانی مائیں. انبیاء ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات مومنوں کی روحانی مائیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے کس قوم کا ذکر کیا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے کس قوم کا ذکر کیا ہے؟ آپ مدد بھی لے سکتے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم مدین کا ذکر کیا ہے جو کہ شرک کے آزار کے مبتلا کے ساتھ ساتھ نافرمانی کے عمل میں مبتلا تھی. قوم مدین کا ذکر کیا ہے, یہ بھی آپ نے جواب صحیح دے دیا ہے. شرک کی برائی کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری کی شکار تھی. چلیں آپ کا جواب بھی ہم درست مان رہے ہیں. اب جناب مضامین قرآن یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب.
جی 35 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 34 نمبر ہیں سردار آباد فیصلہ آباد والوں کے، صرف 1 نمبر کا فرق ہے جو کبھی بھی دور ہو سکتا ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب بھی جانا ہے، اور آج بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری پر تو زور سے سبحان اللہ کہنا چاہیے ارے انشاءاللہ۔ خوشخبری کیا ہے وہ تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دارالفتہ اہل سنت ایپلیکیشن۔ دارالفتہ اہل سنت ایپلیکیشن میں کیا کچھ موجود ہے، علم دین کا یہ کیسا خزانہ ہے، آئیے ایک مدنی گلدستہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں۔ میری ایک اسلام بھائی سے بات ہوئی، غصہ مت کیا کرو نا، بیچارہ خود ہی میرا خیال ہے کچھ کنفیوژن ہوئی ہے۔ چلے یہ والا مدنی گلدستہ اگر پہلے چلانا ہے تو پہلے یہ چلا دیجئے، یا دارالفتہ اہل سنت کے ایپلیکیشن کا مدنی گلدستہ چلائیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت نے جہاں بہت سارے طریقوں سے یوں سمجھیے کہ امت کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا ہے، وہاں اب ایک اور جدید قدم اٹھایا۔ ایک ایپلیکیشن پچھلے دنوں لانچ ہوئی ہے 11 ربیع الاخر کو۔ اس میں فرض علوم بھی ہے، تجارت کورس بھی ہے، ہم نے دیکھا، تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چند سال پہلے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اس کورس کو ملاحظہ کیا ہوگا۔ 63 دن کا فرض علوم کورس ہوا تھا، جس کے اندر الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے علماء کرام مفتیان اعظام نے مختلف فرض علوم سے متعلق جو موضوعات تھے ان پر بیانات فرمائے، نماز سے متعلق، طلاق سے متعلق، عقائد سے متعلق، اور اس طریقے سے بہت سارے دیگر موضوعات پر بھی الحمدللہ بیانات ہوئے۔ تو وہ 63 دن مدنی چینل پر بھی سلسلہ چلتا رہا، بعد ازاں اس کی سی ڈی بھی اور میموری کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوا۔ تو جب یہ ہماری اپلیکیشن کا سلسلہ ہوا تو چونکہ یہ فرض علوم سے ہی متعلق ہے تو مجلس نے اس کورس کو بھی اس اپلیکیشن کا حصہ بنا دیا۔ بہت بڑی آسانی، پورا ایک آئیکن موجود ہے جس کے اندر فرض علوم کورس کا جو ہمارا پہلا ایڈیشن ہوا تھا، کیونکہ 2 دفعہ فرض علوم کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منعقد ہوا، تو پہلی مرتبہ جو ہوا تھا اس میں سے منتخب بیانات اس ہماری اپلیکیشن کا حصہ ہیں۔ اور اس فرض علوم کورس سے پہلے ایک اور کورس ہوا تھا تجارت کورس، کہ بالخصوص جو تاجر برادری ہے جو کام کرتے ہیں ان کو ان کے حوالے سے مسائل سکھائے جائیں، اور بہت ہی شاندار 11 دن کا الحمدللہ کورس ہوا تھا، جس میں دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام نے بیانات فرمائے تھے، اور وہ صرف تجارت سے متعلق تھے، خرید و فروخت، مداربہ، شرکت، پارٹنرشپ، یہ ساری چیزیں اس میں الحمدللہ سود سے متعلق بیانات تھے۔ تو وہ جو 10-11 بیانات اس کے اندر مفتیان کرام کے ہوئے تھے وہ بھی اس اپلیکیشن کے اندر تجارت کورس کے نام سے جو فولڈر اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ اب فرض علوم کورس بھی مل گیا، دارالفتہ اہل سنت بھی مل گئے، احکام تجارت کے سلسلے مل گئے، اب مفتی قاسم صاحب کے جو سلسلے ہیں ثاقب بھائی کیا وہ بھی ہوں گے؟ مفتی قاسم صاحب کے مختلف سلسلوں سے بھی کلپس ڈالے گئے، مفتی فضیل صاحب کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو دارالفتہ کے مفتیان کرام کے دیگر سلسلوں سے احکام تجارت جو احکام تجارت کا تو پورا فولڈر ہے۔ ارے واہ، مفتی علی اصغر صاحب کا جو اتوار کا سلسلہ احکام تجارت اس کا پورا فولڈر ہے، اس کے بھی کلپس اس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، آپ نے اس میں پورے سلسلے نہیں ڈالے، شارٹس کلپ ڈالے تاکہ ہمارے لیے ایزی ٹو ڈاؤن لوڈ بھی ہو، تو انشاءاللہ یہ اپ ڈیٹ بھی ہوتے رہیں گے، جیسے جیسے سلسلے آن ایئر ہوں گے اللہ نے چاہا اس کے کلپس جو ہیں شارٹ کلپس اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے۔ یہ یاد رہے کہ تجارت کورس اور فرض علوم کورس کے شارٹ کلپس نہیں ہے، یہ پورا ہی ڈال دیا گیا۔ جی مفتی قاسم صاحب کی تو ان کے نام سے الگ سے اپلیکیشن بھی مجلس آئی ٹی نے بنائی ہوئی ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین اپنے موبائل فون، جن کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، آئی پیڈ وغیرہ ہے، ٹیبلٹ وغیرہ ہے، تو وہ اپنے موبائل اور ٹیبلٹ وغیرہ پہ فوراً ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور یہ مدنی مرکز کی طرف سے آپ کو فری تحفہ ہے۔ جی ہاں، بہت ساری ایپلیکیشن دنیا کی ایسی ہوتی ہیں جس میں پیسے لگتے ہیں، اور واقعی جتنا خزانہ اس کے اندر ہے، جتنا علم دین اور جتنا ہم سب کے لیے سمجھیے سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ کئی ہزار روپے کی بھی ہوتی تو ہمیں لینی چاہیے تھی، لیکن یہ فری آف کاسٹ۔ ہاں، یہ بتاتا چلوں دعوت اسلامی کے اس پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کے لیے یہ فری ہے۔ جی جناب، آپ کے لیے فری ہے اور بڑی خوبصورت علم دین کا خزانہ ہے۔ ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا خوشخبری ہے، وہ خوشخبری کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، مگر ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار ہے۔ اس مدنی گلدستے کو دیکھیے، جب مدنی گلدستے سے واپس آئیں گے تو امید ہے خوشخبری بھی تشریف لا چکی ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ۔ میری ایک اسلام بھائی سے بات ہوئی، غصہ مت کیا کرو نا، بیچارہ خود ہی اس نے اظہار کیا اگر میں اس کا کیا حل نکالوں، تو میں نے اس کو حل جو میری موٹی عقل میں آیا میں نے اس کو عرض کیا۔ تو اس نے مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ سنے، بولا یار آپ نے مجھے سمجھایا تھا، میں بیٹھا تھا کسی کا انتظار کر رہا تھا، وہ آیا نہیں، مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن آپ کی بات بھی یاد آ رہی تھی،
تو پھر کیا ہوا، بولا جب وہ بہت انتظار کرا کے جب آیا نا تو میں اسے مسکرا کر بات کرنے لگا. اچھا میں اسے مسکرا کر بات کر رہا ہوں، وہ میرا یہ مزاج اور یہ انداز دیکھو وہ بھی مسکرا رہا ہے. یعنی اس کو یہ کہ اس کو کیا ہو گیا یار، یہ تو بڑا غصے والا آدمی تھا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ یار یہ بتاؤ تم کو سکون ملا کہ نہیں ملا. آپ سنیں میری بات. میں نے اس کو یہ پوچھا تم نے غصہ نہیں کیا، اس کو بھی مزہ آیا، یہ بتاؤ یار آپ کو سکون ملا کہ نہیں ملا. اور میرے کو بہت سکون ملا یار. تبھی تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. کہا یہ نا بھلا کس کا ہوا اصل میں؟ آپ کا بھلا ہے. یہ چیرنا جلنا یہ ان چیزوں سے نکل جاؤ. بھائی کیا کیا اس نے، کیوں اس کے لیے بدگمانیاں کرتے ہو، کیوں اس کے عیب تلاش کرتے ہو، کیوں اس کی برائیاں کرتے ہو، کیوں حسد کرتے ہو؟ اس نے آپ کو بگاڑا کیا یار؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگر چلو بگاڑا بھی ہے تو حدیث پاک کتنی واضح، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. ہے یا نہیں ہے؟ کرو. بازاری لینگویج میں عام طور پہ کہتے ہیں یہ سڑتا ہے. اس کو مجھے تجھے کیوں سڑتا ہے؟ انہیں بس پتہ نہیں یار، مجھے نہیں اچھا لگتا. تو یہ بغض ہے آپ کے اندر کا، کوئی بغض ہے آپ کے اندر کی، کوئی باطنی بیماری ہے، اس کو دور کریں. ہاں اللہ نہ کرے یہ کہیں ایمان نہ برباد کر دے. یہ عجیب و غریب قسم کی بات بیماریاں ہوتی ہے باطنی، اس کو ہلکا نہ جانے. تھوڑا بہت آدمی کو جسمانی بیماری ہوتی ہے، ٹیسٹ میں کراتا ہے نا تو پتہ چل جاتا تو علاج کراتا ہے. یہ آپ کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں. آپ یہ سمجھے کتابوں سے پڑھ کر کوئی چیزیں جو سمجھی ہیں وہ ٹیسٹ چیزیں دے رہا ہوں. بھائی کیوں آپ کی اس کی گاڑی ہے، آپ کو کیوں اچھا نہیں لگا؟ چلے بتائیں کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے کیوں اچھا نہیں لگا؟ اچھا اس نے کوئی اچھا مشورہ دیا تھا، یہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگا. نہیں مجھے اس نے مشورہ کیوں دیا؟ بھائی مشورہ دے دیا، معاف کر دو اس کو یار. اس کو تھوڑی پتا تھا کہ آپ کو برا لگ جائے گا. یعنی بعد اوقات ایسا عجیب و غریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بنا خالی جیسے کہ نہیں. بعد اوقات ساس کو بہو اچھی نہیں لگتی، اور ساس بہو کو کوئی مشورہ دے دے نا تو بہو کو خراب لگ جائے گا. اللہ. اچھا نند بھابھی کو کوئی مشورہ دے دے، اللہ بھابھی کو ایسا مشورہ دیا کیوں؟ تو اب کیا نند کو جو سمجھا دے، یعنی یہ میں کہہ رہا کہ نند کو اپنے سمجھا دے کہ نند بھابھی ساس بہو ان کو اپنے سمجھا دیں کہ دیکھو تمہارے سامنے بیٹھ کے ناک سے کھاوے نا، منہ کے بجائے نیوالا ناک میں ڈال رہی ہے، تب بھی اس کو نہ بولو کہ ناک سے نہ کھاوا ہے، منہ سے کھاوا ہے. نہ بولو، برا لگ جائے گا. ہو سکتا ہے کو برا لگ جائے کہ نہیں سے کیوں میرا ناک تھا، میرا نیوالا تھا، میں ناک سے کھاؤں گا منہ سے کھاؤں، میری مرضی ہے. ادھر بھی سورا کے ادھر بھی سورا کے، اس کو کیا تکلیف تھی؟ اب اس کا کوئی حل ہے نہیں ہے نا. میں آپ کو ایک مسکراہٹ والے خوش طبعی والے انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک گھروں میں بیٹھے ہوئے عاشقان رسول کیا ہو گیا یار؟ کیوں ایک دوسرے سے آپ لوگ جلتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے سے بے مروتی کا اظہار کرتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کریں ہم؟ اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو مان لیں، اگر کوئی اچھی بات نہیں کی تو معاف کر دیں. جی ماشاءاللہ، ہمارے نگران شورا کا مدنی گلدستہ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہماری تربیت فرماتے ہیں. اور آج ہمارے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ تشریف رکھیں ماشاءاللہ. نگران شورا خود تشریف لے آئے ہیں اور ہم نے مدنی گلدستہ بھی سنا ہے ماشاءاللہ. تشریف رکھیں سارے اسلام میں تشریف. پرسکون رہنے کا طریقہ بتا رہے تھے ماشاءاللہ. ایسے ایک بات بتائیں، آپ نے کوئی یہ فیملی میٹرز پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ ساس بہو نند یہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ بھی؟ یہ بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ واپس لے لیا میں نے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. تجربے کی بات یہ ہے حاجی عبدالحبیب کہ اگر انسان کو گھر میں سکون ملا ہونا تو باہر کی بڑی بڑی جنگیں جیت سکتا ہے. واہ. ایسا لگا کہ گھر کی جنگ ہے نا ایک فرد سے ہوتی ہے مگر آدمی تھک جاتا ہے، اور باہر سینکڑوں سے لڑتا ہے مگر تھکتا نہیں ہے. کیا بات ہے. گھر میں سپورٹ ہو تو سینکڑوں سے لڑ سکتا ہے. نہ لڑ سکتا ہے. صحیح بات. یہ گھر کی چار دیواری کے اندر جو ہے نا یہ ایک دو افراد کو جیتنا اس کے لیے اتنا مشکل ہے. بڑی بڑی ریاستیں جیت جائے گا، قلعے فتح کر لے گا، لیکن گھر میں موجود کسی ایک فرد کا دل جیتنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ لوگ پریشان بہت ہیں. اور آپ کو کئی لیٹرز بھی آتے ہوں گے، ای میلز بھی آتی ہوں گے. اصل میں رابطے ہو جاتے ہیں، دعاؤں کے پیغامات آ جاتے ہیں، مکتوب آ جاتے ہیں. پھر یہ سلسلے میں کالز آتی ہیں. اتوار کو ملاقات کا جو سلسلہ شروع کیا عصر سے مغرب، یار اس میں ایک شخص آیا جی عبدالحبیب، اس کی عمر ہوگی کوئی 55 یا 60 سال کی ہوگی. اللہ. وہ آنسوں سے رو رہا تھا. اللہ. اس کی فریاد یہ تھی کہ
میری بیوی میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی ہے. میں سوچ رہا تھا یار اس کی شادی کو کم از کم نہیں تو 30-35 سال شاید ہو گئے ہوں, اب تک یار اس کے گھر کے اندر مسائل. اچھا وہ تو اب اس کی بچوں کی امی بتائے گی کہ یہ خود گھر کے اندر کیسا شیر ببر ہے یا کیا ہے. البتہ یہ مسائل ہیں. میں یہ غور کرتا ہوں کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ, جیسے ابھی آپ نے ایک موضوع سنا نا, اب یہ بھی ایک واقعہ بنا تھا اور میں یہ چند مدنی پھول عرض کر دیا. اب جو اس کو سنیں گے امپلیمنٹ کریں گے, جیسے میرا یہ مدنی گلدستے کا پہلا واقعہ ہی یہ ہے کہ ایک نوجوان کو ایک بات سمجھائی, اس نے جا کر اگلے روز یا 2 روز میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا پریکٹیکلی طور پر عمل کیا, مطلب پریکٹیکل کیا اس کا, اور اسے حقیقتاً قلبی اور ذہنی سکون نصیب ہوا جس کا اس نے خود اظہار کیا. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ گھر کے اندر بھی اگر کوئی ایک طرف سے کوئی ماردھار ہو رہی ہے تو پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے تو چنگاڑی ہی اڑتی ہے, تو آپ نارمل ہو جائیں. اچھا پھر یہ کہ اسباب کیا, اب میں آپ کے اور ہمارے دیگر حاضرین ناظرین سے ایک سوال یہ کرتا ہوں, آپ کے اندر کوئی ایسا فرد آ جائے جو آپ کے درمیان فاصلے پیدا کرے, آپ کے درمیان نا اتفاقی پیدا کرے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے نا اتفاقی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے یہاں سکون برباد ہو رہا ہے, تو کیا ایسا فرد آپ کے گھر میں رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتا. نہیں رہ سکتا. میں آپ کو ایک ایسا فرد تو نہیں مگر ایسے ایک شے کا نام بتا سکتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور وہ ہے موبائل فون. اللہ, آپ کے موبائل میں کتنے کانٹیکٹ ہوں گے؟ کافی سارے, مثلا ایک جرنل 3000 کے قریب. 3000. آپ جب گھر میں داخل ہوئے نا تو یہ 3000 افراد آپ کے ساتھ گھر میں آئے. یہ جب تک آپ کے ہاتھ میں آپ یہ 3000 کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, گھر والوں کے ساتھ اکیلے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے. صحیح. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو تو یہ 3000 کا جو گروپ ہے نا آپ کا, جو 3000 جس کے اندر آپ اپنے گروپ لے کر بیٹھے ہوئے, جو آپ کے ساتھ آپ کے وابستگان ہیں, محبت کرنے والے. آپ کو نہیں ملا مثال دینے کے لیے, کسی اور سے لے لیتے نا مثال. آپ سب کو پتا چل گیا 3000 کانٹیکٹ ہیں. اس میں فائدہ ہے آپ کا کہ یہ 3000 والا آدمی کس کس کو جواب دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آپ پوزیٹیو لیں, آپ ہمیں بھی پرسکون رہیں آپ. ٹھیک ہے. تو اب 3000 والا تو کس کس کو جواب دے گا. میں نے اپنا مثال ہی نہیں دی ورنہ تو میں تو پھنس جاتا. تو یہ اب آپ غور کریں کہ ایک شخص گھر پر گیا, گھر پر جاتے ہی اس نے اپنے ساتھ اسی موبائل فون کو رکھا ہے جس کے ساتھ, جب ایک گھر والوں کی ریکوائرمنٹ تو ہے نا. اچھا یہی چیز اگر بچوں کی امی کرتی ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہوئے تھے مکتب میں, تو اسلامی بھائی موبائل میں لگے ہوئے تھے. میں نے کہا اس میں مسئلہ یہ کہ اگر یہ چیز گھر میں ہو رہی ہو نا, اب جیسے کہ ایک اسلامی بھائی ہے اور اس کے بچوں کی امی دونوں موبائل میں لگے ہوئے, ٹھیک ہے. اچھا تو پہلے فارغ ہو جائے گا نا, اس کو دوسرا برا لگے گا. نہیں, وہ پہلے فارغ ہو کر بولے گا میرے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے یا نہیں ہے. یعنی پہلا فارغ ہونے والا جو ہے نا اس سے ڈائریکٹ میرے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں. ارے یار 2 منٹ کے بعد اگر تو فارغ ہوتا نا تو یہ جملہ میں بول دیتا میرے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کی ایک شے ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز حد سے تجاوز کرتی ہے نا تو اس کے نقصانات آتی ہیں. بالکل ایسا. موبائل یوز جو ہے نا یہ حد سے تجاوز کر چکا ہے. اچھا اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس سے چیڑ ہو گئی ہے. اب نا کئیوں کو چیڑ ہو گئی ہے. ایک جیسے ایک مثال کے طور پر آپ کی مثال نہیں دیتا, مہربانی. کوئی کسی کا بیٹا ملنے آیا والد سے, تو اب وہ آ کر بیٹھا ہوا موبائل لے کر, تو والد صاحب بولیں گے جی بیٹا کیسے آنا ہوا. وہ آپ سے ملنے آیا ہوں. میرے سے کہاں ملنے, موبائل میں لگا ہوا. بھائی مجھ سے ملنے آیا تو موبائل جیب میں ڈالو. صحیح. میں آپ سے ملنے کے لیے تو موبائل جیب میں ڈالے. میں ابھی اس وقت آپ کے ساتھ سلسلے میں شامل ہوا ہوں, اگر میں موبائل لے کر بیٹھوں گا تو کیسے کام چلے گا. یعنی میں پرسنلی طور پر اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ سلسلوں میں بھی موبائل فون آدمی لے کر بیٹھے. یعنی آپ کو میں مثال دیتا ہوں عبداللہ, موبائل فون کا ایسا سائیڈ افیکٹ. ابھی جیسے کہ آپ موبائل فون آپ کے سامنے, آپ کو تو اپڈیٹ رہنا ہے, اپڈیٹ کا ایک ذریعہ ہے, مگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلط خبر آ گئی, غلط خبر آ گئی ہے جو دماغ کو خراب کر دے. بالکل ایسا. اور کرے تو مطلب یہ تھا یہ بولے یار عبداللہ بھائی کو بیٹھے بیٹھے کیا ہوگا, اچھا ہنس رہے تھے, فیوز ہو گیا. تو یہ اب کوئی اچھا ہر کوئی
हर किसी को क्यों हम इजाजत देगा हमारे फ्यूज में हाथ डाल दे यार, वो जिसकी जो मर्जी है कि हमारा फ्यूज निकाल देगा, बत्ती चली जाएगी। सही। तो अब ये हजारों लाखों लोग हमें देख रहे हो और हमने मतलब लोगों को इजाजत दी है कि आओ हमको छेड़ो, वी आर रेडी टू छेड़ना। ठीक है। तो ये इन चीजों को कवर करने के लिए मेरा जो मदनी फूल है हमारे हाजरीन और नाजरीन के लिए, मुझ समेत हम सब के लिए, कि घर में गए मोबाइल फोन को आप साइड में रख दें, एक सर्टेन टाइम के लिए रख दें। अगर आपके साथ लग देते घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आप 8-10 घंटे 12 घंटे के बाद घर गए और घर जाकर भी आप अपने उसी मतलब मैसेजेस को और अपने चीजों को निपटाने में लगे हुए हैं। बच्चे बात करना चाहते हैं, बाप बेटों से बात करना चाहता है, बच्चों की अम्मी आपसे बात करना चाहती है। लेकिन ये बात तो आपको सिर्फ घर के सरबरा को नहीं, सारी फैमिली को फोन रखना होगा, क्योंकि ऐसा हो गया है कि अगर बाप रख भी देना तो बच्चे और घर वाले मोबाइल में होंगे। असल प्रॉब्लम ये भी यही अर्ज कर रहा हूं, मतलब ऑल ओवर फैमिली को बयान कर रहा हूं। एक ड्राइंग रूम में अगर 5 लोग बैठे तो 5 मोबाइल में, आपस में नहीं है। पता ही नहीं चलता, मतलब कि जैसे आप कहते रहते हैं कि जाते पहले वाईफाई पूछा जाता है, तबीयत बाद में पूछते हैं। वाईफाई है, पासवर्ड दे दो। जैसे नहीं कि वाईफाई के जरिए तबीयत का पता चलेगा, वाईफाई नहीं, अच्छा वाईफाई नहीं दो ना, फिर तबीयत के पूछने का भी वैसा फायदा नहीं है, तबीयत सही नहीं है। सही, सिग्नल नहीं आ रहा है। सिग्नल ही नहीं आ रहा। जब तबीयत ही सही होगी तब वाईफाई आएगा, सिग्नल आएंगे, कुछ 1-2 मैसेज आएंगे, फिर तबीयत सही हो जाएगी। ये यार, लेकिन ये एक चीज जरूरत बहुत बढ़ती जा रही है, नो डाउट बहुत बढ़ती जा रही है। बल्कि मुझे तो किसी ने बताया, एक और नई चीज पता चली, अब इसको ऑथेंटिकेट तो आपका क्लिनिक सिलसिला भी है, डॉक्टर साहब से कभी पूछूंगा, कि मोबाइल फोन जो है ये जरासीम फैलने का सबब भी बन रहा है, क्योंकि इतने इस पर हाथ लग रहे होते हैं, हर खाते वक्त भी इसको इस्तेमाल करना है, पता नहीं किस किस वक्त इस्तेमाल करना है, तो अब इसको कौन क्लीन करता है? और इसको क्लीन ना करने की वजह से अब इस मोबाइल फोन के जरिए भी जरासीम जो फैल रहा है। इसको जो उसको धोएगा, उसको सब धोएंगे जी। ये तूने हमारा मोबाइल धो दिया, सब मिलकर उसको धोना शुरू हो। लेकिन एटलीस्ट इसको क्लीन करने के तरीके हैं। लेकिन अब ये ना कि कितनी इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है तो साइड इफेक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे एक बार आपने अपने सिलसिले में बताया था कि उठते ही मोबाइल इस्तेमाल जो करते हैं अंधेरे के अंदर ही, कमरे के अंदर ही, तो अब सोने से पहले और उठने के बाद तो आंखें फौरी तौर पर रोशनी की। डॉक्टर साहब से पूछा था अब्दुल हबीब भाई कि, और एक तहकीक आई थी, 2 तहकीकें मैं अर्ज कर देता हूँ, दौरान चाय भी पी लूंगा, फिर फारिग भी हो जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। आपका भी आगे सेगमेंट शुरू है दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत का, आपका आप भी थोड़ा सुकून, मेरी तरफ नहीं ध्यान दो, सोचो सवाल क्या आएगा जवाब क्या दूंगा ऐसे ही चलो चल पड़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि सोने से कम 1.5 घंटा पहले आप मोबाइल फोन को मत देखें। अल्लाह, यानी ये जो देखना है ना, ये आपके अंदर कई इमेजेस बना रहा है, आपके दिमाग में कई चीज, क्योंकि आपका जहन मूव कर रहा है, इसके साथ चल रहा है, वो सोने की तैयारी में नहीं है। और आप इसी तरह मोबाइल अगर जब सोएंगे ना तो आपकी आंखें बंद हो गई हैं, लेकिन आपका जहन जो है ना वो उसको उस तरफ जाने में टाइम लगेगा, तो आप उठने के बाद भी खुद को अनकंफर्ट फील करेंगे कि आपकी नींद नहीं, गहरी नींद नहीं हुई अब। हाँ, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, क्योंकि दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें उस वक्त मूव कर रही होंगी। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि इसकी वजह से औरात, वज़ाइफ, पढ़ना, जिक्र, दुआ, जो भी कुछ सोने से पहले करना होता है बंदा उससे भी गया। अच्छा, उठने के बाद एक जो तहकीक आई, उठने के बाद जब आप अचानक उठ जाएं तो आपको चक्कर आ जाएंगे, आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपके जहन को एक्टिव होने में कुछ टाइम लगता है। और आपने सब बिस्तर पर ही मोबाइल ले लिया, और अच्छा मोबाइल ले लिया वो तो गलत किया, फिर उस बाद आपकी आंखों को डायरेक्ट रोशनी लगी, वो एक गलत हुआ। तीसरी चीज ये है कि उस दौरान आपने आंसर कर दिया, और इंतहा मतलब कि एक्टिव पोजीशन नहीं है आपकी, और आपने उस दौरान जवाब दे दिया, वो जवाब भी आपका गलत साबित हो सकता है। तो ये सब क्योंकि हमारे सिरहाने है ना मोबाइल फोन, इतनी उसके अंदर फीचर्स आ गए हैं, इसमें फंक्शन आ गए हैं, अलार्म आ गए वगैरह वगैरह, लोग इसके बगैर अब चले नहीं पा रहे यार। तो मैं यही मदनी इल्तिजा करूंगा मदनी चैनल के नाज़रीन को, मेरे नौजवानों को, सबको, देखिए हर चीज का एक लिमिटेड इस्तेमाल रखें। एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज आपको, आपकी सोसाइटी को, आपकी फैमिली को, हर चीज को डिस्टर्ब करेगी। आप चलते चलते मोटरसाइकिल पर भी मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से गिर जाते होंगे। ऐसा अजीब ऐसा करने में बहुत डर लग रहा है, बहुत रिस्की है। अच्छा, बाज लोगों में हेलमेट पे बोले, हेलमेट के अंदर फंसा कर रखते हैं हम लोग। अच्छा, मोबाइल हेलमेट के अंदर मोबाइल फंसा कर रखा है, बताओ यार इस कौम से कौन निपटेगा? हैंड्स फ्री लगा लेते, मोबाइल ही फंसा दिया। मोबाइल फंसा, कैसे बात करते हो, मोबाइल फंसाया हुआ था।
صحیح ختم. اور اگلا لائن کاٹنا اس کی ذمہ داری ہماری تھوڑی ہے. توبہ توبہ توبہ. چلیں مدنی چل کے ناظرین، بہت پیارے پیارے مدنی پھول، بلکہ ہمیں ہماری صحت کو بچانے والے اور دنیا اور آخرت کو فی بہتر الحال بنانے تو میں والے. گھر بچانے کی بات بھی جی. کروں گا عبدالحبیب بھائی، اور آپ کے سلسلے کے توسط سے میں تمام اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، عاشقان رسول کو کہوں گا، پلیز اپنے گھر میں بالخصوص جب داخل ہو جائیں، فیملی کے لیے، گھر والوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وقت دیں، اور موبائل فون کو اپنے آپ سے اور سب سے دور کر کے ایک جگہ رکھ دیں اور تو بھول جائیں. میں کہتا ہوں کچھ دیر کے لیے صحیح یار، کھانا کھاتے وقت سب مل کر کھائیں. اچھا کھانا کھاتے وقت کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے آپ موبائل فون سن رہے ہیں یا موبائل فون میں بزی ہیں، تو کھانا کھانے کا جو فائدہ ہے نا، جو اس کے انرجیٹک چیزیں ہیں، وہ اتنی یوٹیلائز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے اس کے اندر جتنی کنسنٹریشن ہونی چاہیے کھانے میں، چبانے میں، جو اس کی چیزوں کو نکلنے میں، وہ آپ کی موبائل میں چلی گئی تو وہ اتنی چیزیں وہ ایکٹیو نہیں ہو پا رہی. ایک ملک کے ایک ریسٹورنٹ کا میں نے فیچر پڑھا تھا کہ ان کا اعلان یہ تھا کہ ہمارے اگر ریسٹورنٹ میں آنا ہے تو ہمارے ریسٹورنٹ میں جیمر لگے ہیں، فون بند کر کے آئیے گا. یعنی دنیا وائی فائی دیتی ہے، انہوں نے فون بند کروائے، اور اس کی وجہ بڑی پیاری لکھی، کہا کہ ہمارے ریسٹورنٹ میں کھانے بڑے لذیذ ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ آئیں تو ہمارا کھانا کھائیں، نہ کہ فون میں لگے رہیں. کہ کھانا کھاتے ہو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ذائقہ تھا کھانے کا. اس کا تجربہ ہو سکتا ہے اگر کسی نے فون کرتے کرتے ہی کھانا کھایا تو گھر والے کبھی پوچھتے ہیں کھانا کیسا لگا، تو پتہ نہیں کیسا لگا، پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ فون بھی چلتا رہا، کھانا بھی چلتا رہا. یہ تو بے چند مدنی پھول چلے بیان ہو گئے. اللہ کریم آپ کے سلسلے کو بھی سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے. نہیں ابھی آپ جانے کی بات نہ کریں، آپ آئے ہیں تو ہم نہیں، میرا مدنی مشورہ، ایک دو سوال تو آپ سے کروائیں گے نا. میرا مدنی مشورہ، دارالفتہ اپلیکیشن کے ایک دو سوال آپ کے ذریعے ہوں تو کچھ ہمارے سلسلے میں اور رونق آ جائے گی. دو سوال کر لیں دونوں ٹیموں سے، ایک ان کی بھی دل جوئی ہو جائے گی. کیا بھائی ہونا چاہیے نگرانی شورا سے سوال؟ سب کی دل جوئی ہو جائے گی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مجھے اسلامی بھائیوں نے کہا تھا کہ یار آپ جا کر ذہنی آزمائش کیا کریں. میں یہ اس کا کام ہے، میرا نہیں ہے، نہیں کر سکتا. آپ کا ایک سوال کر لیں گے انشاءاللہ، آسان سوال انشاءاللہ. یہ سوال میرے آسان دینے کی ضرورت ہے. لبیک میں تو آپ سے سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں. چلیں یہ سردار آباد، یہ سکھر والوں سے پہلا سوال کر لیجئے گا اور یہ دونوں سے باری باری، ٹھیک ہے؟ چلیں نگران شورا سوال کریں گے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے. دارالفتہ اپلیکیشن سیگمنٹ ہے اور پہلا سوال کریں گے نگران شورا. جی پہلے سکھر والوں سے. ہاں سکھر والوں سے کریں. آپ کے انداز سے کرو. ہاں میرے انداز سے کر لیں، آپ اپنے انداز سے کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ایک احتیاط کیجئے گا، جواب مت پڑھ دیجئے گا. تو نیچے جواب لکھا ہوا ہے. اچھا ہوا بتا دیا، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ جواب لکھا. اللہ غنی. یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سکھر کے اسلامی بھائیوں سے سوال، وہ کون سی صورت ہے کہ جب میت کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے؟ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے سامنے تلاوت قرآن پاک کرنا منع ہے. ہاں اگر اس کو مکمل طور پہ پاک کپڑے سے ڈھانپ دیا ہو تو پھر اس کے قریب تلاوت کرنا جائز ہے. جناب دیکھتے ہیں دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں اس سوال کا جواب کیا موجود ہے. جی تھا وہ کون سی صورت ہے کہ جب میت کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے پاس کھڑے ہو کر تلاوت کرنا مکروہ ہے. ہاں البتہ اگر میت کے پورے بدن کو کسی پاک کپڑے سے چھپا لیا گیا ہو تو غسل دینے سے پہلے بھی اس کے پاس کھڑے ہو کر تلاوت کر سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سردار آباد والوں سے سوال، یہ میں کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ آپ نے دیکھ لیا نا، آپ دوسری باری میں آپ کر لیں، بلکہ آپ سارے ہی کر لیں. ادھر آ جائیں. اچھا آپ کے صبح میں میرے ذہن میں وہ مشورہ آیا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی. جی جی. آپ کو مثال کے طور پر کال آئی یا واٹس ایپ آیا یا کچھ ایسی چیز آئی اور آپ نے اس کو فوراً جواب نہیں دیا، رسپونڈ نہیں کیا. اب جب آپ جواب دینا، یہ ایک چلاتے ہیں تحریک، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو جواب یہ کہہ کر دیں میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، واہ، اس لیے موبائل فون میرے سے دور رکھا ہوا تھا، تاکہ لوگوں کو میسج کنوے کرے، لوگوں کو لگے گا یار یہ اس کو اسٹینڈرڈ بنا لیں، اس کو اسٹیٹس بنا لیں. نماز پڑھ رہا تھا کہ میں ابھی گھر میں آیا تھا، موبائل فون میں نے دور رکھا تھا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا،
اس لیے میں آپ کا موبائل فون اٹینڈ نہیں کر سکا. تو ان کو لگے گا کہ گھر والوں کے ساتھ جب بیٹھنا ہے تو موبائل فون خود سے دور رکھنا ہے. بیوٹیفل. یہ ایک ہے, اگر سمجھ میں آ جائے تو لے لیجئے گا. کیا بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ہی کریں حضرت پورا. صدر آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں سے سوال. تنہا نماز پڑھنے والا حالت قیام میں ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر پڑھ رہا ہے, لیکن اس کی تلاوت پر مکروہ تحریمی کا حکم ہے. یہ کون سی سورت ہو سکتی ہے؟ سوال دوبارہ کیجیے گا. آپ کے ساتھ کرتے ہی ہوں. آپ آ جائیں, آپ نے کہا میں بھی تو کر سکتا ہوں. اچھا, تنہا نماز پڑھنے والا حالت قیام میں ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر پڑھ رہا ہے, لیکن اس کی تلاوت پر مکروہ تحریمی کا حکم ہے. یہ وہ والی کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ وہ والی صورت ہے کہ جب پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھ لی, یعنی ترتیب کے اعتبار سے جو بعد میں ہے وہ پڑھ لی, اور دوسری رکعت میں اس سے پہلے والی صورت پڑھ لی, تو یہ والی صورت میں اس کی تلاوت اس انداز میں یہ مکروہ تحریمی ہے. چلیں اپلیکیشن پہ دیکھ لیں پہلے. جی اپلیکیشن میں دکھائیے کیا جواب ہے. اچھا یوں ہے. جی اب اس کا آپ جواب پڑھ دیجئے, اسکرین پر بھی آ رہا ہے. جی, نماز میں قصدن قرآن پڑھنا یعنی سورت یا آیت بعد میں ہے, اسے پہلی رکعت میں پڑھا اور جو پہلے ہے اسے بعد والی رکعت میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, اور اگر قصدن نہ ہو بلکہ بھول سے ہو تو گناہ نہیں. دونوں صورتوں میں نماز واجب الاعادہ نہیں ہے, نماز ادا ہو گئی. قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھنا تلاوت کے واجبات میں سے ہے, نماز کے واجبات میں سے نہیں, اسی لیے خارج نماز بھی قصدن الٹا قرآن پڑھنا گناہ ہے. اب مجلس بتائے کہ کیا ان کا جواب پورا درست ہے یا جی مجلس کے اسلام پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا, آپ پورا جواب درست نہیں دے سکے ہیں. اب باری ہے سکھر کے اسلام پہ, اور کریں گے. مجھے اجازت ہے, انتظار ہو رہا ہے. میں نے نہیں کیا, انہوں نے 1 نمبر نہیں کیا, آپ نے نہیں کیا ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ, بہت شکریہ. اچھا سوال سے پہلے جی صلو علی الحبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب سوال ہے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے. دارالفتاح اپلیکیشن کی سیگمنٹ میں مل کر درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عشاء کے بعد کون سے نفل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے, اور عام لوگ تو نفل بیٹھ کر پڑھنے پر ثواب آدھا ملتا ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں کتنا ثواب دیا جاتا؟ علماء نے بیان کیا ہے, دیا جانا علماء نے بیان کیا ہے. حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وطر کے بعد والے نفل خفیف پڑھتے یعنی بیٹھ کر پڑھتے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نفل بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو ثواب کم ملتا ہے, اور کھڑے ہو کر پڑھے تو زیادہ ملتا ہے. لیکن حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ آقا اسلام بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں, ثواب ان کو پورا دیا جاتا ہے. ہائے ہائے, میرے نبی کا دونوں طرح پڑھنا برابر ہے, پورا ہی ثواب عطا کیا جاتا. جواب درست دے دیا ہے. کب مسبوق کی اپنی بقیہ نماز پڑھنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ جب مسبوق کی نماز اس وقت ٹوٹ جائے گی کہ جب مسبوق امام کے ساتھ ملا, اور امام کے ساتھ ملنے سے پہلے اس نے اپنی نماز جو ہے وہ شروع کر لی, اور اس کے بعد امام کے ساتھ ملا, تو اس صورت میں جو مسبوق کی نماز ہے وہ فاسد ہو. امام کے ساتھ ملا, نیت کی اور پہلے اپنی بقیہ رکعتیں ادا کی, پھر امام کے ساتھ ملا, اس صورت میں مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی. جناب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جواب درست ہے. آئیے دیکھتے ہیں دارالفتاح اپلیکیشن میں اس کا جواب کیا موجود ہے. مسبوق اگر امام کے پیچھے نیت باندھ کر اپنی رہ جانے والی رکعت پہلے پڑھ لے, بعد میں امام کے ساتھ شامل ہو, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے.
اب چلے گے اسکور بورڈ کی طرف. فیضان صدیق اکبر سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ دارالفتاح اہل سنت اپلیکیشن سیگمنٹ کے بعد. جی 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 39 نمبر ہیں سکھر کے, 37 نمبر ہیں سردار آباد فیصلہ آباد, 2 نمبر کا فرق ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان صدیق اکبر. صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ایام چل رہے ہیں. عرس پچھلے دنوں ہم نے منایا ہے. اب ان کے فضائل پر مشتمل یہ سیگمنٹ ہے. معلومات حاصل ہوتی ہے اس عظیم ہستی کے بارے میں. بتائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ حلیم اور صدیق. حلیم اور صدیق, جواب درست دے دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب درست دے دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حجرہ شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کے ساتھ کس طرح متصل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کے محاذ یہ سامنے ہے. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر شریف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ شریف کے مقابل ہے. جواب درست دے دیا ہے. 4 پشتوں کے صحابی کا نام بتائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 پشتوں کے صحابی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جس دن ویری فرسٹ ڈے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے, اس دن کتنے صحابہ کرام آپ کی انفرادی کوشش سے دامن اسلام میں آئے؟ 4 صحابہ کرام. سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس امت میں سب سے افضل کسے قرار دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سب سے افضل اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا. جواب درست دے دیا ہے. فیضان صدیق اکبر سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب چلیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 45 نمبر سکھر کے اسلامی بھائیوں کے ہیں اور 42 نمبر ہیں. شاید کچھ کیلکولیشن مسٹیک نہ ہو, دیکھ لیجئے گا. 43 ہے سردار آباد کے, 2 نمبر ہی کا فرق ہے. اس کو درست کرتے ہیں کیونکہ سیگمنٹ بھی ابھی آگے آنے والا ہے. درست کیجئے. وقت ہوا ہے نعت شریف پڑھنے کا, وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا, اور وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز سلسلے میں شامل کرنے کا. تمام اسلامی بھائی انشاءاللہ ادب و شوق کے ساتھ کلام بھی سنیں گے, نعت شریف میں بھی شامل ہوں گے. آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے, عارف بھائی بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ, اور اس مبارک ماڈل کے پاس جا کر ہم نعت شریف سنیں گے. اور باقی اسلامی بھائی یہاں تشریف رکھیں. عابد باپو تشریف لائیں, آپ نے فکر مدینہ کروانی ہے انشاءاللہ. چلو چلو بسم اللہ. جی عارف بھائی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا مصطفیٰ
عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میرے آقا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے آقا بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے کر لو نظارہ آ کر میرے آقا کر لو نظارہ آ کر میرے آقا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں سونیا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں کر لو نظارہ آ کر میرے آقا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا میرے آقا بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان
جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. آئیے فکر مدینہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 23 جمادی الاخرہ کی فکر مدینہ. کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ کیا آج آپ نے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کی؟ کیا آج آپ نے آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی؟ کیا آج آپ نے اذان و اقامت کا جواب دیا؟ کیا آج آپ نے اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھے؟ کیا آج آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا؟ کیا آج آپ نے تو کہہ کر مخاطب کیا یا آپ کہہ کر؟ کیا آج آپ نے کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ عز و جل کہا؟ کیا آج آپ نے سلام کا جواب دیا؟ کیا آج آپ نے دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی؟ کیا آج آپ نے مٹی کے برتن استعمال کیے؟ کیا آج آپ نے فیضان سنت سے 2 درس دیے یا سنے؟ کیا آج آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا؟ کیا آج آپ نے 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی کتب و رسائل کا مطالعہ کیا؟ کیا آج آپ نے یکسوئی کے ساتھ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ کی؟ کیا آج آپ نے کم از کم
ایک بار سونے سے قبل صلاۃ التوبہ پڑھی؟ کیا آج آپ نے کھجور کی چٹائی استعمال فرمائی؟ کیا آج آپ نے سنت قبلی ادا کی؟ کیا آج آپ نے نماز تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا فرمائی؟ کیا آج آپ نے ایک بار تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی؟ کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کی؟ کیا آج آپ نے کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کی؟ کیا آج آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کیے؟ کیا آج آپ نے اپنے نگران کی اطاعت کی؟ کیا آج آپ نے دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی؟ کیا آج آپ نے کسی ذمہ دار یا عام اسلامی بھائی سے برائی صادر ہو جانے کی صورت میں بلا اجازت شرعی کسی اور پر اظہار تو نہیں کیا؟ کیا آج آپ نے پردے میں پردہ کرنے کی صورت اختیار کی؟ کیا آج آپ نے غصے کا علاج کیا؟ کیا آج آپ نے کسی سے فضول سوالات تو نہیں کیے؟ کیا آج آپ نے شرعی پردہ کیا؟ کیا آج آپ نے 12 منٹ آنکھیں بند کی؟ کیا آج آپ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں کے مطابق عمل کیا؟ کیا آج آپ نے کسی پر تہمت تو نہیں لگائی؟ کیا آج آپ نے دوسروں کی بات اطمینان سے سننے کیا آج آپ نے دوسرے کی بات اطمینان سے سننے کی بجائے بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کر دی؟ کیا آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی؟ کیا آج آپ نے آنکھوں کا کفل مدینہ لگایا؟ کیا آج آپ دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے؟ کیا آج آپ نے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، وعدہ خلافی سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا آج آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ کیا آج آپ اپنی نظریں نیچے رکھنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں ادا کرنے کی کوشش کی؟ کیا آج آپ نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی یا نہیں؟ کیا آج آپ نے سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے؟ کیا آج آپ نے نماز اور دعا کے دوران خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی؟ کیا آج آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی دل تائید نہ کرے بول کر نفاق اور جھوٹ کا ارتکاب تو نہ کیا؟ کیا آج آپ نے زبان کا کفل مدین لگاتے ہوئے اشارے میں گفتگو کی؟ کیا آج آپ نے کیسے اجتماع میں شرکت کی؟ کیا آج آپ نے مذاق، مسخری، طنز، دل اداری سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا آج آپ نے ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کی؟ کیا آج آپ دن کا اکثر حصہ مدنی حلیے میں رہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. مدنی انعامات پر انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے، روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التمش الطاف خان، ہندی کے شہر ناسک سے اشکر اللہ. ذہنی آزمائش سے سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، ہم اسے روزانہ دیکھتے ہیں، ہر اس سے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التمش آپ نے کال کیا، مرحبا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ ہوا آج یوم پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے. ماشاءاللہ آپ کا مفتی صاحب کا حاجی غفور صاحب نے صبح لاہور سے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے جو سلسلہ کیا 23 مارچ کے حوالے سے، ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقی مطلب یہی ہے کہ اپنی زندگیاں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے گزارنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر گزارنی چاہیے. اور ذہنی آزمائش کا پروگرام اسی آزمائش سے نکالتا ہے اور ذہنی سکون، قلبی سکون دیتا ہے. دعوت اسلامی کا ماحول، مدنی چینل، بذریعہ مدنی چینل جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو صحیح کریں. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. آپ آنے والا جمعۃ المبارک سب حاضرین ناظرین کو مبارک. اور آپ کے ذہنی آزمائش کے پروگرام سے جو علم کے حصول کا بڑا پیارا سلسلہ ہے، سیکھنے سکھانے کا، ایک ہی دعا عرض کرتا ہوں، اللہم ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اگلی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا قادری دونڈائچا ہند سے. سلسلہ ذہنی آزمائش میں عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہند کے کئی مقامات پر 7 دن کا فیضان نماز کورس شروع ہونے جا رہا ہے. برائے کرم آپ اس سلسلے کے ذریعے کثیر عاشقان رسول کو اس کورس کی افادیت اور اس کی دعوت بھی دے دے
تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی اس میں شرکت کر سکے. ہم سب کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اس کورس کی افادیت تو ایک ہی جملے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ امیر علیہ سنت نے تمام اراکین شورا اور نگران شورا سے بھی فرمایا، بلکہ اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بھی یہ کورس کرنا چاہتا ہوں. ہر دعوت اسلامی والے کو یہ کورس کرنا چاہیے. تو فیضان نماز کورس اگر ہند میں کہاں ہو رہا ہے یہ بھی آپ بتا دیتے تو بہرحال ہند کے اسلامی بھائی اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں. کئی مقامات انہوں نے کہا ہے تو جلدی جلدی 7 دن کا یہ کورس ہے اور نماز کے احکام، نماز کے معاملات ہمارے سب کے درست ہو جائیں. پاکستان کے رہنے والے عاشقان رسول بھی اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر کے جلدی جلدی فیضان نماز کورس کرنے کی نیت فرما لے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا پروگرام بہت ہی اچھا چل رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ترقی کامیابی عطا فرمائے، دین دگنی اور رات چگنی ترقی فرمائے. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کا جذبہ ہے، اچھا جذبہ ہے، اور اس مدنی چینل سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تو اللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر یہ ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس سلسلے کے اندر بہت سا علم دین حاصل ہوتا ہے اور بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی. اللہ ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور انہیں بار بار بلکہ 1000 بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور انہیں دشمنوں کی میری نظروں سے بھی محفوظ فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. یہ دعائیں اللہ آپ کے اور ہم سب اسلامی بھائیوں کے حق میں قبول فرمائے. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے شہر بریلی شریف سے عرض کر رہا ہوں. محمد اشفاق اتاری. آپ کا ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا اچھا ہے. عبدالحبیب بھائی سے دعائے مغفرت کی التجا دعا کر دیں. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ بریلی والے روزانہ اس سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں. مرحبا. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کہاں تک پہنچا ہے. جی جناب. 45 نمبر ہیں، 45 نمبر ہیں سکھر کے اسلامی بھائیوں کے، 43 نمبر، 43 نمبر سردار آباد فیصل آباد. 2 نمبر کا فرق ہے جو کبھی بھی پورا ہو سکتا ہے، اور یہی 2 سیگمنٹ فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. بورڈز لگائے جا رہے ہیں کیونکہ سیگمنٹ ہے. تحریر کیجئے، اب زبان نہیں، اب قلم نے بولنا ہے. تیز بھی بولنا ہے اور صحیح بھی بولنا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا اپنا اسلامی بھائی تیار کر لیں کہ کس نے تحریر کرنا ہے. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی ماشاءاللہ. اس سے پہلے کہ سیگمنٹ شروع کریں آپ اس کو بورڈ کو ریڈی کر لیں. ہمارے پاس آج بھی کچھ اسلامی بھائی تحفہ لینے کے لیے آئے ہیں غالباً جن کا پہلا انعام نکلا. جی باپو. جی زمزم نگر سے ہمارے فیصل بھائی کا مدنی تحفہ نکلا تھا. جی تو ان کے بھانجے آئے ہیں احمد رضا. ماشاءاللہ. آئیے جناب تحفہ لے کر جائیں. سبحان اللہ. تحائف کی تقسیم جاری ہے، گھروں میں تبرکات پہنچ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. جی آئیے. غلاف کعبہ کے دھاگے ماشاءاللہ آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں اور دلچسپ معلومات کتاب بھی. اب آپ بھی کوئی مدنی قافلے سفر کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ. حیدرآباد سے آئے ہیں زمزم نگر سے. اچھا آپ باب المدینہ میں ہوتے ہیں. چلے ان کو بھی کہیے گا وہ بھی نیت کر لیں اور آپ بھی انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. جزاک اللہ. تشریف رکھے. چلے جناب. سکھر والے بھی تیار ہیں، سردار آباد والے بھی تیار ہیں. یاد رہے کسی ٹیم کو اشارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ بھی اپنے اسلامی بھائی کو نہیں بتائیں گے اور یہاں والے سکھر والے بھی نہیں بتائیں گے. جو مقابلہ کرنا ہے ان دونوں نے کرنا ہے. اور یہاں والے بھی کفل مدینہ انشاءاللہ. تو بالکل خاموشی کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے. ہاں اپنے دل میں چیک کرتے رہے کہ سانو کیا یاد ہے. اتنا سارا انہیں پتا ہوتا ہے، ہمیں بھی کچھ پتا ہے کہ نہیں. چلے جناب پرچیاں لائیے، دیکھتے ہیں کہ کیا تحریر کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ نے قرآن پاک کے پاروں کے نام لکھنے ہیں. یہ سوال پھر آ گیا ہے. قرآن پاک کے پاروں کے نام لکھنے ہیں. 50 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. بڑی تیزی کے ساتھ لکھ رہے ہیں. لگتا ہے دونوں ہی حافظ قرآن ہیں.
35 सेकंड रह गए हैं। तकरीबन 20 सेकंड रह गए हैं। 10 सेकंड रह गए हैं। दो, एक, और वक्त खत्म हो गया है जनाब। चलें, मेरे साथ दीजिएगा यहां इस्लामी भाई भी और मजलिस के इस्लामी भाई भी। अलिफ लाम मीम अम्मा 2 क़ाल अल्लज़ीना वमन यक़नुत 4। अच्छा, ये वमाली है, सिर्फ वमालिया 22वां पारा। चले जरा वमाली, अभी हमारी मजलिस भी ठीक है, ठीक है। वमालिया 5वां पारा। अब बताएं। अम्मन खलक 6, सयकूल 7, तिलकर रसुल 8, रुबमा 9, सुबहान अल्लज़ी 10 जी, हामीम 11, इलैहि यरुद 12, इलैहि युरद्दु 12, व इज़ा समिउ 13, लन तनालू 14, अल मुहसनात 15, वअलमू 16, यातज़िरून 17, वमा मिन दाब्बतिन 18 पारे लिख लिए जनाब। 20 में से 18 पारे। अब देखना ये हमारे उस्ताद साहब ने कितने पारे लिखे हैं। यहां भी जबरदस्त तैयारी लगती है। सिर्फ 60 सेकंड थे। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें कितने पारे याद हैं ये भी गौर करना चाहिए। अम्मा 1, हामीम 2, वमाली 3, वमालिया अच्छा, रुबमा 4, इक्तरब 5, इक्तरबा अच्छा, अलिफ लाम मीम 6, सयकूल 7, तिलकर रसुल 8, लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिउ 12, वलौ अन्नना 13, क़ाल अल मलअ 14 जनाब, वअलमू 15, यातज़िरून 16, वमा मिन दाब्बतिन 17, वमा उबरियु 18, वमा उबरियु 18, सुब्हान अल्लज़ी 19, क़ाला अलम 20, अम्मन खलक 21, उतलू मा ऊहिया 22, वमन यक़नुत 23, फमन अज़लम 14, अल्लाहु गनी। 60 सेकंड में 24 डबल 12 पारे तहरीर कर दिए हैं। अनबिलीवेबल। अब तक के ज़हनी आजमाइश की तहरीर कीजिए में शायद सबसे बड़ी तादाद है ये, और ये 2 नंबर हासिल कर लिए सक्कर के इस्लामी भाइयों ने। फर्क और बढ़ गया है। अब देखना है क्या तहरीर करना है। लाइए भाई आगे आ जाए। चले, आरिफ भाई के नाथुआ के हमारे साहबजादे हैं माशाल्लाह। आपका वक्त शुरू होता है। अब आपने सहाबियात के नाम लिखने हैं। सहाबियात रदी अल्लाह ताला अन्हुन के नाम लिखने हैं। एक बार रदी अल्लाह ताला अन्हा भी लिख लीजिएगा। सक्खर या सरदाराबाद, सक्खर वाले तो सक्खर एक्सप्रेस की तरह चल रहे हैं जनाब। 30 सेकंड रह गए हैं। अजीब इसकी शान है, समा है जीत का हसी, शिकस्त 20 सेकंड रह गए जनाब। सहाबियात के नाम लिखने। अल्लाह गनी, हमें कितनी सहाबियात के नाम याद हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने घर पे अपना टेस्ट लेना चाहिए। 5 सेकंड रह गए हैं। टाइम खत्म हो गया जनाब। वैसे सोचने की बात है, शायद बहुत सारे अदाकार, गुलूकार, न जाने क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन, कितनों के नाम हमें याद होते हैं, लेकिन सहाबा, सहाबियात, औलिया कराम, अंबिया, क्या इनके नाम भी याद हैं? चले आज दोहराई भी हो जाएगी। उधर जाए। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, हाला रदी अल्लाह ताला अन्हा, खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा।
अच्छा, आपने 2 बार फातिमा लिखा है, ये कह रहे हैं वो हजरत फातिमा है और फातिमा बिनते असद, क्या इस तरह माना जाएगा? अगर डिफरेंशिएट करना था तो आपको बिनते असद लिखना था। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, फिद्दा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अच्छा यहां दोबारा ज़ैनब लिखा है इन्होंने, हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ैनब तीसरी बार भी लिखा है इन्होंने। जरा मजलिस गौर कर ले कि इन्होंने बार बार लिखा है तो इनके पास नाम भी पता है आपको। हजरत ज़ैनब कौन थी, वो कौन थी? आपने सिर्फ हजरत ज़ैनब लिख दिया। अच्छा, उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा 10, उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा 11, उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सलमा हो गई ना, ऊपर हो गई जी। 14 नाम लिखे हैं इन्होंने। अब देखना है यहां पर कितने नाम लिखे हैं। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सौदा, हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत जवेरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मारिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अमरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये नाम जरा गौर कर लिए मजलिस के इस्लाम भाई। खौला, हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा 12, अस्मा, हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अच्छा ये आगे और हैं, उमैमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अनीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे हकीम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे हिराम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा, हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा 19, हमना रदी अल्लाह ताला अन्हा, अस्मा अस्मा स्वाद से है 21। जनाब अगर 1-2 नाम आगे पीछे भी हों तो फिर भी सक्खर वालों ने 2 नंबर फिर हासिल कर लिए हैं। अनबिलीवेबल जनाब। उस्ताद साहब हैं जामियतुल मदीना के, शायद कई किताबों में पढ़ाते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, इसके नाम भी याद होंगे। चले जनाब बोर्ड्स अपनी जगह से हटा दिए जाएं और अब देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। फर्क ज्यादा हो गया है जनाब सरदाराबाद और फैसलाबाद के दरमियान। याद रहे 49 नंबर हो गए हैं, अब फर्क 6 नंबर का पड़ गया है। सरदाराबाद को अगर मुकाबला जीतना है तो कल जो साहिवाल ने किया था, चारों के चारों जवाब साहिवाल वालों ने दिए थे, 8 नंबर अगर ये हासिल कर लें तो आज मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन गलती करेंगे तो मुकाबले से बाहर भी हो सकते हैं। मदनी चल के नाजरीन आखिरी सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। जी 4 वो अल्फाज होंगे जो दुरुस्त करने हैं। तरीका आपको पता है, गलती आपको 2 नंबर से पीछे कर देगी। बेल बजाइए जी। मैं एक और बात बताता चलूं मदनी चल के नाजरीन को, सक्खर की टीम जिस अच्छे अंदाज से आगे जा रही है, ये वही टीम है जो पहले मुकाबले में पीछे रह गई थी और उसके बाद 3 टीमों के मुकाबले में दूसरे राउंड में ये वापस आगे आए और अब माशाल्लाह ये जिस अंदाज से जा रहे हैं। सरदाराबाद की टीम भी किसी से पीछे नहीं, लेकिन ज़हनी आजमाइश इसी का नाम है कि किसी एक टीम ने ही आगे जाना है। दुरुस्त कीजिए के बाद फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। जरा यहां भी राय ले लेते हैं। हाँ, ये कल भी हमने किया था। आप में से कौन समझता है या कौन साथी है कि सक्खर के इस्लाम भाई आगे जाएंगे? चलें, सरदाराबाद वाले आगे जाएंगे। कौन राय देता है? दोनों के साथ लगे। हाँ, ये दोनों के साथ हाथ उठाएं। कमाल लोग हैं। अच्छा, 80 शब्द ना लें, चलो फिर भी ठीक है। जरा यहां हमारे मंच पर भी तय करें। बापू आपको क्या लगता है? यही है कि सरदाराबाद वाले ही लगता है कि आगे अच्छा, सरदाराबाद 3-6 नंबर से पीछे, फिर भी यूसुफ बापू कह रहे हैं कि सरदाराबाद। आरिफ भाई सक्खर के साथ हैं जनाब। चले आबिद बापू। मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दोनों ही आगे जाएंगे। दोनों ही आगे जाएंगे। हाँ, यहां से तो आगे जाएंगे, कोई घर जाएगा, कोई अपने शहर जाएगा, कोई एक टीम नंबर से भी तो आगे जाएगी ना। सक्खर वाले जाएंगे। जी जनाब शफीक भाई क्या कहते हैं? सक्खर। हाँ, आपका तो ताल्लुक भी गालिबन सक्खर से है, लेकिन ये मैं बताता चलूं कि मुकाबला 5-7 कभी भी पलट सकता है। क्या दुरुस्त करना है आइए देखते हैं। चलें, फिर बैल बजा दी है सक्खर वालों ने। सिर्फ 2 सेकंड लगाए हैं बैल बजाने में। गलती 2 नंबर से पीछे कर सकती है।
इमाम गजाली। अनबिलीवेबल, क्या ये जवाब दुरुस्त है? 2 सेकंड के अंदर जवाब दिया था, बताइए। इमाम गजाली जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 2 सेकंड के अंदर कैसे पहचाना आपने? अब बारी है, दोबारा देखते हैं दूसरा सवाल क्या है जी। आप सब खामोश रहेंगे, यहां मौजूद सारे, आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये अगर नहीं बता पाएंगे तो आपसे पूछे, ना इशारा करना है, ना हाथ ना उठाएं जी। सरदाराबाद वाले भी बेल नहीं बजा रहे और यहां वाले भी, अब बजा दिए सरदाराबाद वालों ने जी। पाकिस्तान। बताइए, क्या हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का नाम पूछा गया है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी देर की मेहरबान, आते आते 2 नंबर हासिल किए सरदाराबाद वालों ने। अगला सेगमेंट, अगला सवाल क्या है, दिखाइए जी। सरदाराबाद या सखर, किसने जवाब देना है? बैल फिर बजाइए सरदाराबाद वालों ने। उम्मे अत्तार। आपका कहना है उम्मे अत्तार। क्या हमारे पीरो मुर्शिद की वालिदा मोहतरमा के बारे में यह सवाल पूछा गया? बताया जाए जी। उम्मे अत्तार जवाब दुरुस्त दे दिया है। करीब आने की भरपूर कोशिश है मगर कुछ सक्कर एक्सप्रेस आगे निकल गई है। आखिरी सवाल है, बताना यह है कि क्या दुरुस्त करना है, बताइए। कुछ तवील सवाल है। क्या ये जवाब सक्कर वाले देंगे? क्या ये जवाब सरदाराबाद वाले देंगे? या आखिर में मुझे ही देना पड़ेगा? चलो चलो समेट लो, बरस रहा 30 सेकंड रह गए। यहां आता है किसी को? तो यहां भी खामोशी छाई हुई है। इशारा दे रहा हूं जनाब, ये किसी मुस्तकबिल की बात हो रही है जी। सरदाराबाद वालों ने बेल बजाई है। रोशन मुस्तकबिल। रोशन मुस्तकबिल जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ 2 नंबर से सक्कर के इस्लामी भाई आगे बढ़े और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहुत शानदार टीम सरदाराबाद की, जबरदस्त तैयारी के साथ हमारे पास आए। लेकिन मैंने शुरू में भी कहा था किसी एक टीम ने ही आगे जाना है। आइए दोनों टीमों से गुजारिश करूंगा अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ लाएं। फाइनल स्कोर बोर्ड भी देखेंगे, हाजरीन नाजरीन की राय भी मालूम करेंगे कि नाजरीन की क्या राय है। राय थी, अब नतीजा तो आ गया है और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह तहफ़ की तकसीम भी होगी। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 51 नंबर सक्खर वालों के, 49 नंबर सरदाराबाद फैसलाबाद वालों के। 2 नंबर से सक्खर के इस्लामी भाई क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। फैसलाबाद सरदाराबाद की टीम कई बार हमारे ज़हनी आजमाइश के फाइनल तक भी पहुंची है, बल्कि फाइनल जीते भी हैं सरदाराबाद वाले। आज हमसे जुदा हो रहे हैं, हम तहफ़ देकर इन्हें जुदा भी करेंगे। अब इससे राय जब हमारे पास रेडी होगी तो मदनी चल के नाजरीन की क्या राय थी वो भी आपको दिखाएंगे जी। बापू जी कुरानदाजी ले आए और सवाल का जवाब, पहले सवाल का जवाब भी नहीं हुआ था ना? ठीक है जी। जो सवाल किया गया था, फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स को दर्द सर और बुखार होता है और उसके गुनाह डैश पहाड़ जितने होते हैं तो उसके गुनाह में से एक जर्रा भी बाकी नहीं रहता। पहाड़ कौन सा है? जवाब उहद पहाड़ है। महनामा फैजान मदीना मार्च में इसका जवाब मौजूद था। सही जवाब देने वालों में से कुछ के नाम पढ़ देता हूं। बिनते अब्दुल गफ्फार अत्तारी बाबुल इस्लाम सिंध, मोहम्मद हसन रजा सरदाराबाद, बिनते मोहम्मद कासिम डेरा गाजी खान, बिनते असलम अत्ताराबाद, अनीस अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर, उस्मान रजा खानेवाल, अब्दुल हक पाकपतन शरीफ, मून अहमद बिनते मोहम्मद हनीफ अत्तारिया, अब्दुल माजिद अत्तारी खारिया, मंसूर रजा उमर कोट,
نبیل عبد الجبار سمرسٹا، بنت امین سردار آباد، ابو شافع حافظ آباد، زین اتاری مرکز الاولیاء لاہور، خضر اتاری کہوٹا، عبد الرحمان اتاری مانسیرا، اور بھی کچھ نام ہیں اسکرین پر آپ پڑھیں گے. اب دیکھتے ہیں قرآن دازی میں انعام کن کو جا رہا ہے. آج انعام جائے گا منیر حسین گلزار طیبہ سرگودا. منیر حسین گلزار طیبہ سرگودا سے رابطہ کیجئے اور اپنا ایڈریس بھیجئے تاکہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جا سکے. اب باری ہے یہاں تحائف تقسیم ہوں گے سردار آباد والوں کو. آئیے ماشاءاللہ سردار آباد کے اسلام بھائی بہت پیارا ماشاءاللہ سلسلہ کیا. یہ ہمیں دے دیجئے، یہ بابو کو دے جی. ماشاءاللہ کچھ تبرکات آپ کے لیے، مدنی چیکس بھی آئیں گے. چھوٹے سے مدنی منع آ رہے ہیں ماشاءاللہ. آ جائیں بھائی آ جائیں. کیا بات ہے مدنی کی. فیضان ابو ہریرہ کسے دیا جائے گا؟ اب اس کا فیصلہ ہونا ہے. دونوں طرف اسلامی بھائیوں نے بڑی اچھی تیاری کی ہے. اور مائک دیجئے گا ذرا ابو، باری باری نام بتائیں گے اپنے. محمد عثمان رضا اتاری جی. محمد شفیق اتاری. محمد قمر زمان اتاری. فیضان ابو ہریرہ محمد عثمان اتاری کو دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ سردار آباد کی ٹیم کے بڑے ذہین طالب علم ہیں، اللہ ان کو برکت دے. بہت پیارا ماشاءاللہ جواب دیتے ہیں، بڑی توجہ سے انہوں نے سلسلے کی تیاری کی. لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ہی ٹیم نے آگے جانا ہے. آئیے رائے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی. سکھر کے لیے 77% رائے تھی. سکھر والے آج لگتا ہے رائے دینے میں ہی لگے ہوئے تھے. سلسلہ دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ 23% سردار آباد والوں کی رائے تھی اور ایسا ہی ہوا سکھر والے آگے بڑھ گئے. آئیے اب کس کی قرآن دازی ہے؟ بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہے. مدنی منع. اتنے سارے مدنی منع، پورا باکس بھر دیا آج بھائی. چلے آج ایک نہیں دو قرآن دازی کریں گے. چلیں بھائی آج جمعرات کی رات بھی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں مدنی منع آئے ہیں. آپ اپنی پرچی ہاتھ میں نکال لیں. 2597 2597 2597. کوئی ہے؟ ان کی پرچی چیک کر لیں بھائی. نہیں ہے 2597. چلے دوسری پرچی پڑی جا رہی ہے 2567 2567. چلے آ گئے ماشاءاللہ. یہ پہلے بھی شاید دے جا چکے ہیں ایک تحفہ. آ جائیں. تیسری پرچی 2572 2572 2572. اللہ ہوگا نہیں. چلے ہم مدنی بڑوں کی پرچی لے آئیں. چلے ماشاءاللہ مدنی منع لگتا ہے پرچی لے کر جلدی گھر چلے گئے. 2572 والے بھی نہیں آئے اور 2597 والے نہیں آئے شاید. جی چلے اب آ جائیں. اب بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی. یہاں بھی دو پرچیاں نکال لیتے ہیں. دونوں آ گئے تو دونوں، ورنہ کسی ایک کو دے دیا جائے گا. 2655 2655 ماشاءاللہ آ جائیں. اور 2713 2713 2713 موجود. ارے واہ ہمارے آصف بھائی کے پرچے نکلے. آ جائیں بھائی ماشاءاللہ. آ گئے مرحبا. السلام علیکم ماشاءاللہ. آ جائیں آصف بھائی بھی آ جائیں. چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ کل یعنی آنے والی منگل کو جو سلسلہ ہوگا وہ کس کے درمیان ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. جناب میرپور خاص اور باب المدینہ کراچی مکی، یہ بھی ایک پری کوارٹر فائنل باقی ہے. اور اب اچھا یہ کوارٹر فائنل شروع ہوں گے. آج آخری پری کوارٹر ہو چکا، اب کوارٹر فائنل ہونے ہیں. کوارٹر فائنل کس کے درمیان ہے اس کا ایک شیڈول بھی آپ کو آئیے دکھاتے ہیں. اپنے ذہنوں کو اور بھی کریں تیز، کیونکہ بڑھ رہی ہے آزمائش. آگے بڑھنے کی تمنا میں مزید آئیں گے پیچیدہ مرحلے، تو ہو جائیے تیار بحر زن میں غوطہ زن ہونے کے لیے. یہ وہ سمندر ہے جتنی گہرائی میں جائیں گے علمی جواہرات خوب پائیں گے جو اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسلامی سوالات کے جوابات کے لیے ہمہ وقت رہتے ہیں تیار. اس مرحلے میں ایک دوسرے کے روبرو. پری کوارٹر کے بعد اب ہونے جا رہا ہے کوارٹر فائنل راؤنڈ. حصول علم کے لیے جو ٹیمیں کریں گی انتھک محنت وہی پہنچیں گی اگلے مرحلے میں یعنی سیمی فائنل میں. علم نور ہے
سکھر والوں کا مقابلہ مدینۃ الاولیاء ملتان سے ہے. تیار ہو جائیں, 8 ٹیمیں رہ گئی ہیں. سیزن 8 میں صرف 8 ٹیمیں اب رہ گئی ہیں. ان 8 ٹیموں سے تلاش ہوگی 4 ٹیموں کی, 4 سے 2 اور 2 سے 1. وقت ہوا ہے آخری سوال کرنے کا, جو آپ نے منگل کے سلسلے سے پہلے جواب دینا ہے. جب کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا تو اس کے جواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب ارشاد فرماتے؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے, اور وہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ سے حاصل کیجئے, اور اگلا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے اس کا جواب دے دیجئے. آئیے مل کر صلاۃ والسلام میں شامل ہو جائیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں, اب تو بلوائیے مدینے میں. آرزوئے حرم ہے سینے میں, اب تو بلوائیے مدینے میں. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا مانگتے ہیں جو تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے مل کر اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ, السلام علیکم, بہت مبارک ہو ماشاءاللہ استاذ صاحب, مرحبا. سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر. سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر. ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر.